हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी वॉइस ओवर नाम जो है वो मैं अपना आप लोगों को कुछ दिनों बाद बता दूंगी। और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत अच्छा नावल लेके आई हूँ और इसका नाम है जानम साई। और सबसे पहले नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हमारे जितने भी नावल आएंगे वो वॉइस में होंगे। और आप किस तरह के नावल पढ़ना पसंद करते हैं और किस तरह के पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। उस टाइप के आप लोगों को नावल मिल जाएंगे। वैसे तो ये जो नावल है जानम साई, मैंने सुना है कि ये अच्छा है। मैंने इसे नहीं पढ़ा तो यकीनन अच्छा ही होगा। तो मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार ही ये पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मैंने नावल बहुत पहले पढ़ना छोड़ दिए थे। तो अब मैं दोबारा जो है ना वो इसको पढ़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोगों को नावल फ़राहम कर दिए जाएंगे, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नावल को एंजॉय करें। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है जानम साई, मुकम्मल नावल है। आर के इसकी राइटर हैं। तो अब इनसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस बेस पे है, आई हैव नो आइडिया। तो आप लोगों के साथ ही मैं पढ़ूँगी तो मुझे भी पता चलेगा ये किस बेस पे है। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बड़ी सी हवेली में दो ख़ानदान आबाद हैं। एक रेयान साईं जो छोटा सरकार है की फैमिली, और दूसरी सिकंदर साईं जो इसका बड़ा भाई है। रेयान साईं की एक बेटी रहमा और दूसरी हुरिया है। रहमा और हुरिया जब 14 साल की थी तब इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, मगर इनकी चची, जिन्हें सब अम्मा साईं कहते हैं, उन्होंने दोनों को बहुत प्यार से रखा, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। क्योंकि हुरिया पढ़ाई को लेकर अपनी लाइफ में बहुत सीरियस रहती थी, इसलिए वो अमेरिका पढ़ने चली गई, जबकि इसकी ये ख्वाहिश भी अम्मा साईं ने पूरी कर दी थी। और दूसरी इनके बड़े बेटे सिकंदर साईं, जिनके दो बेटे, एक बड़ा दिलावर साईं और छोटा हाशिर साईं। इन दोनों भाइयों दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। ये दोनों एक दूसरे की जान हैं, जबकि इनकी अम्मा साईं नहायत सख्त शख्सियत की मालिक हैं। इस बड़ी हवेली नुमा घर की वो बड़ी थी जहाँ पर सब इन्हें अम्मा साईं कहते थे। इस घर पर मानो कि इनकी चलती थी, और अगर कोई इनके किए फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करता तो इसे बहुत सख्त सज़ा मिलती थी। वो अपने गिर्द बड़ी सी शॉल ओढ़े सीढ़ियाँ अबूर कर रही थी, जबकि हॉल में एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मगर जब अम्मा साईं ने नीचे आते देखा तो भागकर इनकी तरफ आई। अम्मा साईं, हमारी मदद करे, खुदा का वास्ता, दूसरे गाँव के सरदार ने हमारी सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और हमें घर से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने की भी धमकियाँ दी हैं। हम अपने घर पर महफूज नहीं है, खुदा का वास्ता अम्मा साईं हमें इन शैतान लोगों से बचा दे। वो अपने हाथ जोड़ते इनसे मदद मांग रही थी, जबकि इसकी बात सुनती अम्मा साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि किसी भी दूसरे गांव के सरदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इससे गांव के लोगों के साथ कुछ भी बुरा करे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर ऐसी वैसी कोई भी बात अम्मा साईं तक पहुंच जाए तो फिर इस शख्स का क्या हाल होगा। रोना बंद कर, ए पागल औरत, अभी हम जिंदा हैं। हम देखते हैं कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे गांव के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करे और इन सब से बढ़कर कोई हमारे गांव की औरत पर गलत नज़र डाले। अम्मा साईं नहायत सख्त लहजे में बोली, जबकि जिसकी वजह से इस औरत ने रोना बंद किया। आप कुछ करो अम्मा साईं, हमारा इस तरह से गुजारा नहीं है। इन लोगों से कहो कि हमारी ज़मीनें वापस कर दें। इस औरत की यही रट सुनकर अम्मा साईं को गुस्सा आने लगा। ठीक है, तुम जाओ अपने घर, हम दिलावर साईं से कहकर तुम्हारी ज़मीनों का कुछ करवाते हैं, और अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे इन लोगों को। मगर तुम अपने घर जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, जाओ। अम्मा साईं ने अपना रुख हाल में मौजूद सोफ़े की तरफ किया, जाकर बैठ गई, जबकि ये औरत इनके पास आती इनके कदमों में बैठ गई और दोबारा से हाथ जोड़ने लगी। करम हो अम्मा साईं, अब अपने हमारी बहुत बड़ी आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह करम करे इस हवेली पर। वो अपनी दुआओं से अम्मा साईं का शुक्र अदा कर रही थी। ठीक है, बस बस, अब जाओ तुम। अम्मा साईं के कहने पर वो उठकर खड़ी हुई, एक नज़र इन पर डालती वहाँ से चली गई, जबकि इसके जाने के बाद अम्मा साईं अपने पास खड़ी मुलाजमत से मुखातिब हुई, दिलावर साईं किधर है, मुझे सुबह से नज़र नहीं आया। अम्मा साईं के सवाल पर मुलाजमा ने सर झुकाए जवाब दिया, अम्मा साईं, वो हाशिर साईं के साथ दूसरे गांव के सरदार को मिलने गए हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात के पहले वो दिलावर साईं से मिल चुकी थी और अपनी परेशानी बता चुकी थी, इसलिए वो दिलावर साईं और छोटे साईं दूसरे गांव गए हुए हैं। मुलाजमा की बात सुनकर अम्मा साईं थोड़ा सा हैरान हुई, तो
ہوئی تھی کہ دلاور ایسے کیسے بنا کچھ بتائے دوسرے گاؤں چلا گیا، مگر پھر وہ اپنے ان خیال کو جھٹک دیتی ہیں۔ جب وہ دونوں آئے تو انہیں میرے کمرے میں آنے کا کہنا، اور ہاں وہ رحمہ کو بولو کہ آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لے، کیونکہ آج حوریہ پاکستان واپس آ رہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی کو شاندار پھولوں سے سجایا جائے۔ اس کے واپس آنے کی خوشی میں اس حویلی کے ہر ملازم میں 5,000 بانٹ دیے جائیں، اور خیال سے رات کے کھانے میں حوریہ کی پسند کے کھانے بننے چاہئیں۔ اماں سائیں اپنا حکم سنا رہی تھی، جس پر ملازمہ نے سر جھکائے عمل کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے پر ہی رحمہ تیزی سے سیڑھیاں پور کرتی بھاری سانسیں لیتی ان کے پاس آئی اور انہیں بازو سے پکڑتی ہوئی کھڑا کرتی ہوئی ان کے گلے ملتی ہے۔ اماں سائیں آج آپ ہی واپس آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے میری بھی ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے واپس آنے کا، مگر آپ نے مجھے نہیں بتایا کیوں؟ مگر خیر میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ میری بہن واپس آ رہی ہیں۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی کہ وہ اس وقت اس قدر خوش ہے۔ میں تو تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر حوریہ نے منع کیا تھا، وہ خود تمہیں بتائے گی۔ مگر خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر یوں ہی بھوکے پیٹ خوشی سے پاگل ہوتے جا رہی ہو؟ نہیں اماں سائیں، مجھے تو بھوک ذرا سی بھی نہیں لگی، میں تو بہت خوش ہوں آپ ہی کے آنے پر، اس لیے میں تو جا رہی ہوں کچن میں آپ ہی کی پسند کی بریانی بنانے۔ رحمہ اپنی بات مکمل کرتی کچن کی طرف کرتی ہے، جبکہ اماں سائیں صوفے پر بیٹھی نفی میں سر ہلاتی ہے۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے سرکار کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اگر ذرا سی بھی پریشانی ہو تو ہم اس پریشانی کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تم نے جس عورت کی زمین پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اس کی زمینوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ دلاور نہایت سخت اور روبدہ لہجے میں بولا، جبکہ سامنے موجود شخص تھوڑا سا چونکا۔ اور تم بھی اچھے سے جانتے ہو دلاور سائیں کہ جس چیز پر ہمارا دل آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جاتی ہے۔ وہاں پر موجود حاشر جو کب سے اس شخص کی ہٹ دھرمی دیکھ رہا تھا، وہ زمین نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر حاشر کا پارا ہائی ہوا، اس نے فوراً اٹھ کر اس کی قمیص کا کالر پکڑ لیا۔ جب دلاور سائیں کہہ رہا ہے کہ اس کی زمین چھوڑ دو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا تجھے؟ حاشر اونچی آواز میں بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے کالر کو آزاد کرواتا ہوا بولا، جبکہ حاشر اس کے کالر کو چھوڑتا سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تیرے گھر میں ماتم کا ماحول بنا سکتے ہیں، مگر ہم نے کبھی ایسا کرنا سیکھا ہی نہیں، مگر اگر تو ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر مجھے یہ بھی کرنا ہوگا، اور ایک بات یاد رکھنا سرکار، حاشر سائیں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر فوراً سے بول پڑا، ایسا مت کرنا، ہم چھوڑ دیں گے اس کی زمین، تم بس ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہنا۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ دلاور سائیں کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایسے جھاڑا جیسے دھول لگی ہو۔ بہت اچھے سرکار، جو کہا ہے ویسا کر کے بھی دیکھنا، ورنہ جیسا ہم نے کہا ہے ہم بھی وہ کر کے دکھائیں گے۔ دلاور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتا، جبکہ اب حاشر اس کا کالر چھوڑ چکا تھا، مگر پھر دلاور نے ایک نظر اس دارے پر ڈالی اور اپنا رخ باہر کی طرف کیا، جبکہ اس کے پیچھے حاشر بھی چل پڑا۔ وہ اپنی جیپ کے پاس آتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا، جبکہ دلاور نے رعبدار آواز میں گاڑی چلانے کو کہا۔ واہ بھائی واہ، داد دینی پڑے گی آپ کی، تو کیا سمجھایا ہے آپ نے اس کو؟ حاشر دلاور کو دیکھتے خوش ہوا، جبکہ وہ اس کی بات کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ مسکرا دیا۔ تم سناؤ انتظام کیسی جا رہی ہے؟ زندگی میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں بتا دیا کرو، بالآخر تم جانتے ہو ملازم ہو۔ سائیں سرکار سب ٹھیک ہے، بہت کرم ہے آپ کا۔ انتظام گاڑی کا ہینڈل گھماتا ہے، جبکہ سامنے سے اچانک ایک لڑکی آ جاتی ہے، مگر پھر انتظام جیسے تیسے کر کے گاڑی روک لیتا ہے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں سائیں سرکار۔ انتظام فوراً سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، جبکہ وہ زمین پر اوندے منہ بیٹھی اپنی بازو کی کوہنی کو سلا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور کہیں لگی تو نہیں؟ انتظام ارج کو یہاں پر دیکھ کر حیران ہوا تھا، جبکہ وہ بیچاری اپنے بازو کو دیکھ کر رونے والی شکل بنا لیتی ہے۔ بھائی آپ کیا دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ گاڑی کو دیکھ کے کتنی چوٹ لگی ہے؟ فرج اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کھڑے ہونے پر دلاور کی نظر بے اختیار اس پر پڑی، اور بس دلاور تو آنکھیں ٹکائے سے ہی دیکھنے لگا، جبکہ ساتھ بیٹھا حاشر اس کی طرف دیکھتا حیران تھا، مگر پھر موقع محل پر دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہیں لگی تو نہیں؟ ہائے یہ خون بہہ رہا ہے۔ انتظام ارج کا بازو پکڑتا سے دیکھتا ہے، جبکہ اب دلاور سائیں ارج کو دیکھنے کی غرض سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ وہ پٹیالہ شلوار اور شارٹ کرتے میں تھی، جبکہ اس کے بالوں کی چٹیاں بنی ہوئی تھیں، سر پر دوپٹہ نہیں تھا کیونکہ وہ نیچے گرنے کی وجہ سے پھسل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل گہری سیاہ کالی تھی، جبکہ رنگ گاؤں میں رہ کر بھی شہریوں جیسا تھا، جبکہ دوسری طرف دلاور سائیں کالی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ قمیض کے اوپری بٹن
گولڈن کلر کی بہت مہارت سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ پاؤں میں کالے رنگ کی کھیری تھی جبکہ اس کی مونچھیں سیاہ رنگ کی ہونے کی وجہ سے اس کے سفید چہرے کو اور بھی دلکش بناتی تھی۔ ہاتھ پر بیش قیمتی سادہ سیاہ رنگ کی گھڑی تھی۔ وہ جب بھی سیاہ رنگ کا جوڑا ڈالتا تو گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو تو پیچھے رہنے دو، حویلی کے ملازمہ تک کا دل میلا کر دیتا، مگر اس کا غصہ اور جو سخت لہجہ ان سب کا دل صاف کر دیتا۔ کیا ہوا انتصاب، یہ کون ہے؟ دلاور عرش پر نظریں گاڑے انتصاب سے پوچھتا ہے، جبکہ اب گاڑی میں بیٹھا عاشق بھی تجسس سے ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے۔ سائیں سرکار، یہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام عرش ہے۔ وہ دلاور کی طرف نظریں دیکھ کر جواب دیتا ہے، میرے خیال میں تو تمہاری ایک ہی بہن تھی نا میرا پریے؟ دلاور کی بات سن کر عرش کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ پوچھ ہی وہ دلچسپ انداز میں رہا تھا۔ نہیں سائیں سرکار، یہ مجھ سے چھوٹی ہے اور میرب سے بڑی۔ دلاور اپنی آنکھیں چھوٹی کرتا اسے غور سے دیکھتا، جبکہ عرش فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لے لیتی ہے۔ کافی پیارا نام ہے عرش۔ دلاور منہ سے عرش کو اپنا نام سنا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے نام کو طویل کر چکا تھا۔ بھائی میں چلتی ہوں، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، عرش دلاور کی نظروں سے اوجھل ہونے کی غرض سے کہتے ہوئے فوراً وہاں سے جانے کی بات کر گئی تھی اور بنا ان کا جواب سنے وہاں سے بھاگنے لگی۔ رکو، دلاور اسے پیچھے سے آواز دیتا روکتا ہے۔ جی کیا ہوا سائیں سرکار؟ عرش نے ڈر کھاتے ہوئے وہیں رک کر پیچھے دیکھ کے جواب دیا، جبکہ دلاور 2 قدم آگے بڑھتا اس کے پاس آتا ہے۔ تم ہم سے ڈر کیوں رہی ہو، جیسے ہم تمہیں کوئی سزا سنانی ہو، اور ایسے بھاگ کیوں رہی تھی؟ نہیں سائیں سرکار، وہ بولتے بولتے رکی، کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ ہمیں سائیں سرکار نہ کہو، تمہاری عمر کے برابر ہو، اس لیے ہمیں نام سے بلا سکتی ہو۔ دلاور اسے اپنی باتوں سے یہ سمجھا رہا تھا، وہ اس کے منہ سے سائیں سرکار نام سننا پسند نہیں کرتا، مگر کیوں یہ بات اب عرش کو کافی حیران کر رہی تھی۔ تبھی وہ ایک نظر دلاور پر ڈالتے بولی، جو ابھی بھی بس اسے ہی آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا، مگر جب عرش نے دیکھا تو چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ لے آیا۔ مجھے جانا ہے، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عرش اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ انتصاب اور حاشر انہیں دونوں پر نظریں ٹکائے دیکھ رہے تھے۔ انتظار تو ہم بھی کریں گے اب تمہارا جانم سائیں، دلاور خود سے مخاطب ہوتے بڑبڑایا۔ اماں سائیں، آپ ہی کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے، ہائے میں تو بہت خوش ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ رحمٰ تیزی سے زیرہ پور کرتی اپنی سانسیں تیز کر چکی تھی، مگر جب سامنے اماں سائیں کو ملازم سے بات کرتے دیکھا تو بھاگ کر ان کے ہاتھوں کو تھامتی ہوئی ہوا میں تیز تیز چکر لگانے لگی۔ چھوڑو احمق لڑکی، جان دے گی کیا اپنی اماں سائیں کی؟ کچھ شرم کر، اپنی بوڑھی اماں سائیں کو مارنا چاہتی ہے پاگل! اماں سائیں اسے روکتے غصہ کرنے لگی، کیونکہ وہ چکر کے چکر میں اب اماں سائیں کا بھی برا حال کر چکی تھی۔ اوہو اماں سائیں، آپ تو آج پھر سے جوان ہو جانا چاہیے، آپ کی بیٹی جو آ رہی ہے، اور ویسے بھی اب آپ کو ان چکروں کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں ایک اور چکر لگانے لگی ہوں اور آپ کے ساتھ۔ رحمٰ پھر سے اماں سائیں کا ہاتھ پکڑ کر چکر لگانے لگی، جبکہ اب اماں سائیں نے سختی سے منع کیا۔ بس کر دے پاگل لڑکی، تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دے گی، اب چھوڑ مجھے ورنہ تیری خیر نہیں۔ اماں سائیں نے اپنا ہاتھ چھڑواتے کہا۔ ارے اماں سائیں، آپ تو غصہ ہی ہوگی، پتہ نہیں ہمارے سائیں سرکار آپ کا غصہ کیسے سہہ جاتے تھے بیچارے! رحمٰ اپنی بسیتی نکالتی کہتی ہے، جبکہ اس کی بات اماں سائیں کو اچھی خاصی قہر میں ڈال گئی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہے۔ اماں سائیں صوفے پر بیٹھی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ رحمٰ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے بھاگی ہی تھی کہ سامنے سے دلاور اور حاشر نظر آئے، تبھی وہ ان کے پاس آتی ہے۔ السلام علیکم میرے بڑے سے بورنگ سے بھائیو، آپ دونوں کو کچھ خبر بھی ہے کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ رحمٰ کی بات سن کر دونوں نے پہلے تو سلام میں جواب دیا، پھر اس سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے آخر، جو اس طرح سے اماں سائیں کو چکر پہ چکر کھلا رہی ہو اور خود کا سانس بھی پھولا ہوا ہے؟ دلاور تو وہیں کھڑے پوچھ رہا، مگر حاشر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ اماں سائیں کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ واہ جی واہ، دیکھ رہے ہیں اماں سائیں، آپ ان دونوں کو میری بڑی بہن کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، آج وہ واپس پاکستان آ رہی ہے۔ کیا حوریہ آ رہی ہے؟ اف اللہ، وہ تو پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتی ہے، بچپن میں اب پتہ نہیں کس کو اٹھائے گی سر پر۔ کرنا سکون تھا اس حویلی میں، مگر اب سب جانے والا ہے حوریہ کی آمد پر۔ حاشر رحمٰ کی بات سن کر فوراً بول پڑا، مگر اس کی بات رحمٰ کو طیش دیکھ گئی، جسے دیکھتا دلاور رحمٰ کے کندھوں پر ہاتھ پھیلاتا اسے ساتھ لگاتا ہے۔
ارے میری چھوٹی سی جان، ہمیں پتہ ہے کہ آج حوریہ واپس آ رہی ہے، وہ تو بس حاشر تم سے نوک جھوک کرتا رہتا ہے، تمہیں پتہ تو ہے کہ کتنا تنگ کرتا ہے سب کو اور کیسا ہے یہ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہی ہے بہت برے، مگر خیر آپ ہی نے کہا ہے کہ جس نے بھی مجھے لینے آنا ہے ایئرپورٹ پر بھیج دے تاکہ میں گھر آ جاؤں۔ رحمٰ کے کہنے پر دلاور نے فوراً حاشر کی طرف دیکھا، جس کا مطلب حاشر اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بھائی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے نہیں جانا، میں ابھی تھکا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ آیا ہوں تو میں اس کو کیوں لینے جاؤں، وہ آ جائے گی، آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں پلیز۔ حاشر کی بات سن کر رحمٰ ہنسی نہ روک سکی تھی۔ اب تو تم ہی جاؤ گے حوریہ کو لینے، اس لیے اب جاؤ، کیا سوچتی ہوگی کہ اس کے گھر آنے کی خوشی کسی کو بھی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نہ جانے پر تمہیں سزا دوں، اس لیے اب جاؤ، کوئی بہانہ نہیں۔ دلاور سخت لہجے میں بولا، جبکہ حاشر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا رخ باہر کی طرف کرتا جانے ہی لگا کہ سامنے سے رحمٰ نے اسے آواز دی۔ حاشر بھائی، اگر آپ ہی آپ کو پہچان نہ سکے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اب تو مجھے بھی کبھی کبھار آپ کو کوئی اور ہی مخلوق سے لگتے ہیں۔ رحمٰ کی بات سن کر دلاور اپنی ہنسی نہ روک سکا، تبھی وہ رحمٰ کا ساتھ دیتا ہنسنے لگا، جبکہ حاشر گسیلا بنا وہاں سے چلا گیا۔ آنے دو اس حوریہ کو، کیا سمجھا ہوا ہے ان سب نے مجھے کہ میں حاشر سائنس کا ملازم ہوں جو اسے ایئرپورٹ پر لینے جاؤں۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا، جبکہ اب وہ ملازم گاڑی اس حویلی سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے باہر کھڑا حوریہ کا انتظار کر رہا تھا، وہ نہ جانے کب آئے گی، کیونکہ اسے یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ کافی بیزاری سے یہاں کھڑا تھا تو اسے یہاں زبردستی بھیجا گیا تھا، اور اوپر سے حوریہ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیزاری کو دور کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے ایک سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ کو جلا کر اپنے ہونٹوں پہ رکھ کر کش بھرنے لگا۔ اسے دو ہی کش بھرے تھے کہ سامنے آتی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بلیک ٹائٹس اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کی ٹیل پونی کی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک، جبکہ پاؤں میں ہیل پہنے ہونے کی وجہ سے اس کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رنگ بالکل کسی سفید بادام جیسا تھا، وہ دیکھنے میں ہی بالکل کسی ہاٹ فلم کی طرح لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے حاشر کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، مگر منہ کھلنے کی وجہ سے اس کا سگریٹ نیچے زمین پر جا گیا۔ سگریٹ کے گرنے کی بھی حاشر کو کوئی فکر نہ تھی۔ امریکن لوگ اتنے ہاٹ ہوتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی پڑھنے چلا جاتا، مگر ہائے یار، کہیں یہی تو حوریہ نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو ضرور میری طرف ہی آئے گی، اگر ایسا ہوا تو میری قسمت، مگر پلیز اللہ یہ حوریہ ہی ہو۔ حاشر دل میں دعا گو تھا، جبکہ وہ لڑکی اس کی طرف آ رہی تھی۔ حویلی سے آئے ہو، اماں صاحب نے بھیجا ہے آئی گیس، حوریہ یہ سوال کرتے پوچھی، جبکہ حاشر سر کو تیزی سے ہلاتا ہوا جواب دیتا ہے، کہیں آپ حوریہ تو نہیں؟ حاشر کنفرم کرنے کے لیے پوچھتا ہے، یس یو آر رائٹ، آئی ایم حوریہ، ویسے باقی سب کدھر ہیں؟ کیا وہ مجھے لینے نہیں آئے؟ مگر خیر کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ یہ سارا سامان گاڑی میں رکھوا دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حوریہ سے اپنا سوٹ کیس پکڑاتی ہوئی وہاں سے چلے گی، جبکہ اس کا ایسا کرنا حاشر کو طیش دے گیا تھا۔ سوٹ کیس کو غصے سے پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی ہو جائے گی، امریکہ رہ کر یا پھر شاید رقمہ والی بات، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ ہیلو، اس گاڑی میں کیوں بیٹھو گی؟ جاؤ جا کر پچھلی گاڑی میں بیٹھو، پتہ نہیں اماں سائی نے کن کن نمونوں کو حویلی میں رکھا ہوا ہے، مالک کے ساتھ بیٹھیں گے۔ حاشر جو گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا، اس سے پہلے حوریہ نے اسے روکا، مگر باتیں اس طرح سنائی کہ جیسے حاشر واقعی ملازم ہو۔ ہیلو میڈم، میں حاشر سائی ہوں، کوئی ملازم شازم نہیں ہوں جو پچھلی گاڑی میں بیٹھوں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا سکتی ہیں واپس امریکہ جہاں سے آئی ہیں۔ حاشر اسے ہی سنانے لگ جاتا ہے۔ حوریہ کو بھی ابھی پتہ چلا کہ یہ حاشر ہے، اسے تھوڑی سی شرم تو آئی تھی، مگر جب اس نے حاشر کے منہ سے بے لگام باتیں سنی تو فوراً اسے شرم کہیں بھاگ گئی۔ اب اسے بھی برا لگا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم ویسے کے ویسے ہی ہوگے، وہی بدتمیز، وہی اکڑ جو تم میں بچپن میں تھی۔ حوریہ بھی اب کسی سے کم نہیں بولی تھی۔ تو تم کو کوئی مسئلہ ہے میرے ایسا ہونے سے؟ بڑی آئی، حاشر بڑبڑایا، مگر اس کے برعکس حوریہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جبکہ حاشر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی، شاید وہ حاشر کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اکیلے گھر سے باہر جانے کی، اور اگر جانا بھی تھا تو میرا کو ساتھ لے کر جاتی، کم از کم مجھے تسلی تو رہتی۔ اب چوٹ لگ گئی نا، تم سے ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شگفتہ بھی ڈش کو اپنی اچھی خاصی سنا رہی تھی اور ساتھ اس کے منہ میں بھی نوالے بنا کر ڈال رہی تھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ بھائی کو ڈانٹو، مجھے نہیں، کیونکہ وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ ارش نوالا نگلتی منہ کھولتی، جبکہ اب وہاں انتصاب بھی آ گیا تھا۔ تم تو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، مگر خیر چھوڑو، اب وہ کیسی ہو، اور وہ سائنس الفا کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ انتصاب چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، مگر اس کے بعد بھی اس کو دلاور صحیح کی یاد دلاؤ گی، جس کو خیال سے نکالنا چاہا ناممکن ہو گیا تھا۔ نہ جانے
انتصاب کو یہ سوال کب سے کھٹک رہا تھا کہ دلاور سائنی سے کیا پوچھا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ارش تم سے، انتصاب کی آواز ارش کو واپس ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی، وہ بس گھر والوں کا پوچھ رہے تھے۔ ارش کی بات سن کر انتصاب مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ انتظام نے چارپائی پر پڑی چنگیڑ سے روٹی نکال کر نوالا منہ میں رکھا تھا۔ نہیں بھائی سب کسی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، مجھے بہت کام ہے کرنے والے۔ ارش اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کا جانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا اور وہ صرف دلاور کا کوئی ذکر نہ کرے، یا پھر وہ اس کو تنہا یاد کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 8 بجے گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے رکی۔ اس حویلی کی سجاوٹ سے یہ معلوم ہو رہا تھا کسی پی ایم نے آج یہاں پر آنا ہے، مگر وہ پی ایم حوریہ تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس تھی، پھولوں کا مہارت سے استعمال کیا گیا تھا، جو دل لبھانے والی خوشبو چاروں طرف تھی۔ اماں سائیں دیکھے کون آیا ہے؟ حاشر گاڑی سے ابھی نکلا ہی تھا کہ سامنے ہال میں کھڑے دلاور، رحمہ اور اماں سائیں تھی، جو شاید اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رحمہ تیزی سے آتی حوریہ کے گلے لگاتی، آئی مس یو سو مچ آپی جی، آپ کو کیا لگا میں کبھی بھی میری یاد نہیں آئی تھی؟ رحمہ اس کے گال چومتے گلہ کرنے لگی، میری پیاری بہن، یاد تو میں نے بھی بہت کیا تھا آپ سب کو، مگر کیا کر سکتے ہیں، آخر مجبوری تھی۔ باقی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فٹ فار جا رہی ہے۔ باقی آپ کی کیسی رہی امریکہ میں اسٹڈی؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے لڑکے تھے آپ کی کلاس میں۔ ہاں تھی تو، اگر تم کہتی ہو تو ایک ادھر تمہارے لیے لے آتی ہوں۔ چلو اماں سائیں سے بھی ملنا ہے۔ آتے ہی تمہاری فرمائشیں شروع ہو گئی۔ حوریہ رحمہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی، مگر سامنے اماں سائیں اور دلاور کو دیکھا تو ان سے پیار وصول کیا، مگر کبھی اماں سائیں سے اپنے گلے سے لگاتی تو کبھی رحمہ۔ سب لوگ بہت خوش تھے حوریہ کی واپسی پر، مگر ایک شخص کو اس کی موجودگی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پی ایم کا ملازم حاشر تھا۔ واہ رحمہ، تم تو بہت ہی اچھی شیف بن گئی ہو۔ بہت ہی مزے کی ہے بریانی، دل خوش کر دیا یار، امریکہ میں تو اس بریانی کو ترس گئی تھی۔ حوریہ بریانی کھاتی بولی، جبکہ رحمہ اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوش ہوئی تھی، مگر حاشر اسے دیکھتا ہوا فوراً بولوں میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھی، یا پھر یہ عادت صرف حوریہ کے لیے تھی؟ تمہیں نہیں یار، اس میں نمک تھوڑا زیادہ ہے، دیکھو مجھ سے تو کھایا بھی نہیں جا رہا۔ حاشر جان بوجھ کر کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا نمک زیادہ، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے ایسا لگ رہا ہے۔ حوریہ کو کہاں برداشت تھا حاشر کا ایسا کہنا، تبھی وہ فوراً بولی، جبکہ اب حاشر کھانے کو ختم کرتا ہے، میں نے کھا لیا ہے کھانا اماں سائیں، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ اماں سائیں نے حاشر کو اٹھتے دیکھا تو جانے کی وجہ پوچھنے لگی، رکو حاشر، کھانا تو ختم کرو، رحمہ نے اتنے پیار سے بنایا ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ اماں سائیں، بہت مزے کی بنی ہے بریانی، مگر مجھے نیند آ رہی ہے، بہت تھک گیا ہوں میں، صبح بات ہوگی، اب مجھے اجازت دیں۔ حاشر اپنی بات کے مکمل ہونے پر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حوریہ کو اس کا اس طرح سے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس کو حوریہ کی بات پسند نہیں آئی تھی، یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ حوریہ کھانا کھاؤ، وہ تو بس اپنی مرضی کا مالک ہے، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، اس کی عادت ہے۔ دلاور حوریہ کو پلیٹ میں چمچ لاتے دیکھ رہا تھا، کیسے ابھی 2 منٹ پہلے کی تیزی کھانا کھا رہی تھی، مگر اب چپ ہو گئی تھی، اسی وجہ تو معلوم تھی کہ یہ سب حاشر کی وجہ سے ہے۔ نہیں دلاور بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بہت مزے کا ہے کھانا واقعی میں رحمہ۔ حوریہ رحمہ کی طرف دیکھ کر جواب دیتی ہے، جبکہ رحمہ بھی پراسرار مسکراہٹ سے دیکھتی ہے۔ حاشر اپنے کمرے میں آتا بیڈ پر اپنی سیاہ شال پھینکتا لیٹ گیا، جبکہ چہرہ اوپر چھت کی طرف تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے باتیں سنانے لگتی ہے کہ اب کیسے بچو گی مجھ سے، اگر تمہارا جینا حرام نہ کیا تو پھر میرا نام بھی حاشر نہیں، اب بس کل کا انتظار ہے۔ ہائے امریکن چھپکلی! حاشر خود سے باتیں کرتا ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی سے تو اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بھی جو کرے گا وہ حوریہ کے لیے 100% برا ثابت ہوگا۔ اب بس انتظار تھا حاشر کو تو صبح کا۔ ایسا کیا کیا تم نے کہ یہ دل تمہیں یاد کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہتا؟ ہمیں ملے ہوئے صرف چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، مگر تم نے میرے دل کو اپنی قید میں کر لیا ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے حواسوں پر اتنا سوار نہیں کیا، پھر تم میں مجھے اتنا ایسا کیسے بھا لیا؟ جانم سائیں! دلاور اس وقت حویلی کے ٹیرس پر موجود تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار ارش کا چہرہ آ رہا تھا، بے چین ہوا پڑا تھا، کہیں بھی سکون میسر نہیں تھا، ہر طرف بے چینی تھی، اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس کی یاد میں پاگل ہوا تھا۔ اس وقت دلاور کو وہ جو آج تک کسی لڑکی سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا تھا، یا پھر یوں کسی کی نظروں میں قید کیسے ہو گیا؟
یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تمہاری ہی خیال میں جو پاگل کر دیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں دیکھی ہیں مگر تم ان سب سے الگ ہو۔ اب ملنا ہی پڑے گا تم سے جانم سے۔ کیا معلوم تم بھی ایسی کیفیت میں ہو۔ کیا ہوا بھائی؟ میری طرح آپ کو بھی چین نہیں مل رہا اس حویلی میں جو چھت پر آ گئے ہیں آپ، اور یہ کس سے ملنے کا پلان بن رہا ہے؟ کہیں اس حویلی میں کوئی آ رہا ہے کیا؟ اور یہ آپ کس چین وین کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں دل تو نہیں دے دیا کسی کو؟ خواہشیں کو نہیں آ رہی تھی۔ وہ سگریٹ پینے کی غرض سے چھت پر آیا تھا مگر وہاں پر سامنے دلاور نظر آیا تو اس کے سامنے سگریٹ پینے سے رہا، تبھی دبے قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کوئی نہیں آ رہا، نہ ہی میں نے دل دیا ہے کسی کو۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، اور ہونا بھی کیوں ہے؟ تمہاری طرح حوریہ سے تھوڑی نہ ہر وقت لڑتا رہتا ہوں، پھر لڑائی کر کے بعد میں یوں نیند نہ آنے پر چھتوں کے چکر لگاؤ۔ دلاور نے حوریہ کے نام لینے پر عاشر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بھائی بس کر دے، چلے ٹھیک ہے میں حوریہ سے لڑتا ہوں مگر آپ اس کے خیال میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بتائیں نا کہیں وہ ایرج تو نہیں؟ اف اللہ، اب تو بھابی ایرج کہنا پڑے گا۔ معاملہ دل کا ہے۔ حاشی نہ سمجھے میں بولا، جبکہ اس کی سمجھ دلاور کو اچھے سے آ گئی تھی۔ بکواس بند کرو، پتہ نہیں تیرا دھیان کدھر ہوتا ہے آج کل جو ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے۔ خبردار جو دوبارہ ایسا کبھی کہا ورنہ۔ دلاور سخت لہجے میں بولا، کیونکہ اسے حاشر سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، یا شاید وہ حاشر کے منہ سے سچ سن کر غصہ کر گیا تھا۔ کیا واقعی میں دلاور اس پر دل ہار بیٹھا تھا؟ ٹھیک ہے یہیں پر رہیں تو میں چلتا ہوں اپنے کمرے میں، کیا پتہ نیند ہی آ جائے۔ اور ہاں میں نے جو کہا اس پر تھوڑا غور کرنا سائیں سرکار، کیا پتہ پھر آپ کو بھی نیند میسر ہو جائے، چین وین والی اور سکون کی۔ وہ آنکھ مارتے کہتا ہوا، اس کا انداز کافی لطف اندوز تھا مگر تبھی حاشر دلاور کی طرف کمر کرتا سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا، جبکہ دلاور اس کی باتوں کی عکاسی کرنے لگا۔ اس کی کہیں ساری باتیں دلاور کو گھما گئی تھی۔ اب وہ ان سب کا حل چاہتا تھا جو اسے صرف ایرج کے پاس ہی ملے گا، کیونکہ وہ ایک اور ملاقات کا خواہش مند تھا۔ ایرج ہو گیا، میں نے اب اماں سے کہنا ہے کہ وہ تمہارے گھر رشتہ بھیجے۔ آخر کب تک یوں ہی چلے گا؟ کل کو کوئی اور بھی اگر رشتہ لے آیا، تمہاری اماں تو بھاگ کر دیں گی، جو میں نہیں چاہتا۔ طاہر تم صبر نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ ابھی میری پڑھائی ختم نہیں ہوئی، جب تک پڑھائی ختم نہیں ہوتی تب تک اماں میرا کہیں رشتہ طے نہیں کریں گی۔ ایرج اور طاہر اس وقت چھت کے بنیرے کے ساتھ ٹیک لگائے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اب ایرج سیدھی ہوئی بیٹھی۔ اور کتنا انتظار کروں میں؟ پورے 2 سال ہو چکے ہیں اور انتظار نہیں ہوتا۔ ہم ایک بار شادی کر لیں، پھر دیکھنا میں تمہیں پڑھنے سے منع نہیں کروں گا، خود چھوڑ کر آیا کروں گا یونیورسٹی۔ طاہر اس کے قریب آتے بولا مگر ایرج اب اپنی تھوڑی گھٹنوں پر رکھتے بولی، اچھا ٹھیک ہے بھیج دینا امی اپنی اماں کو، میری اماں کے پاس آ جائے گا تمہارے دل کو بھی سکون۔ جب وہ صاف صاف کہہ دیں گی نا کہ ابھی ہم نے ایرج کی شادی کا کچھ سوچا ہی نہیں۔ ایرج بھاری آواز نکالتے کہتی، جبکہ اب کت بار طاہر مسکرا دیا، شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی ایرج، اور وہ بھی مجھ سے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون انکار کرتا ہے میرے رشتے بھیجنے سے۔ طاہر اب اٹھ کر کھڑا ہوا، جا رہے ہو؟ ابھی ہی ایرج سے فوراً اس سے بول پڑی تھی، ہاں اگر جلدی جاؤں گا تو تبھی جلدی آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اس لیے اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ طاہر ایرج کی طرف توجہ سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب ایرج بھی چھت سے ہوتی ہوئی نیچے آئی اور ہال میں بچھی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی، مگر چہرہ آسمان کی طرف تھا جہاں سے چاند کی روشنی دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی لمبا سانس لیتی مگر تبھی اچانک دلاور سائیں کا چہرہ نظر آیا۔ ایرج تو اس سے دور ہی رہنا، پتہ نہیں کیسے انسان ہے، مجھے تو ان کی شکل سے ہی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بار بار ایرج تو ان سے دور ہی رہنا، پتہ نہیں کیسے انسان ہے، مجھے تو ان کی شکل سے ہی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بار بار انہی کو میں کیوں سوچ رہی ہوں۔ نہیں اب مجھے اچھے سے خواب دیکھنے ہیں۔ آنکھوں کو جھٹ سے کھولتی ایرج خود ہی سے باتیں کرتی خود کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ اب وہ اپنی آنکھیں بند کرتی گہری نیند سوچ گئی تھی۔ ایک طرف چاند نے آج ایرج پر روشنی کی ہوئی تھی تو دوسری طرف دلاور پر، دونوں کے چہرے روشنی کی تاب سے چمک رہے تھے مگر دلاور ابھی بھی بس ایرج کی یاد میں قید تھا۔ یہ کیسا روگ لگنے والا تھا دلاور سائیں کو جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا؟ انجانی اس کی محبت کیا کچھ کروانے والی تھی؟ سائیں کا ایرج کو چاہنا، نہ جانے قسمت کس پر مہربان ہوگی، کس کو ملے گی ایرج کا ساتھ عمر بھر کے لیے۔ واہ رحمہ، تم تو بہت اچھی شیف بن گئی ہو، بہت مزے کی بریانی بنائی، دل خوش کر دیا۔
یہ پچھلا سارا رپیٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں۔ یہ سارا پچھلا ہے، پچھلا جو میں پڑھ چکی ہوں۔ یہ سارا پچھلا ہے، میرے خیال سے رپیٹ ہو گیا، یا رائٹر نے ہو سکتا ہے کہ پچھلا تھوڑا ایڈ کر دیا ہو۔ یہ سارا جو ہے وہ پچھلا ہے جو میں پڑھ چکی ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ رائٹر اپنے پچھلی ایپیسوڈ تھوڑی ایڈ کر کے آگے تھوڑی اس سے اور ایڈ کر دیتی ہیں، تو میرے خیال سے یہ وہی معاملہ ہے کہ انہوں نے رائٹر نے پچھلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اس میں اپلوڈ کرتی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اماں صاحب میں لیٹ ہو رہی ہوں یونی سے، آپ بھائی کو بولیں مجھے یونی چھوڑ آئیں، آگے ہی 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہوں اور جاتے جاتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ رحمہ یونی کے لیے تیار ہو چکی تھی، اب بس اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں جا رہا تھا، تبھی وہ اپنے کمرے سے باہر آتی ہے، مسائی کے کمرے میں جاتے انہیں پریشانی بتانے لگی، میری بچی حاشر کو بولو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ مسائی نے بیڈ پہ بیٹھے کہا، مگر اب رحمہ تھوڑی آگے بڑھی، اما صاحب حاشر بھائی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کدھر ہیں، اور اوپر سے میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں، آپ کچھ کریں، میں آج یونی سے ہرگز چھٹی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اما صاحب۔ رحمہ نے بہت معصومیت سے کہا، جبکہ اس کے کمرے میں حوریہ بھی داخل ہوئی تھی، اس نے آج پھر سے جینس اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے برعکس رحمہ نے یونی کا سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور حوریہ کو انہوں نے کئی بار کہا اپنا لباس تھوڑا سا بدل لو، مگر وہ امریکہ میں رہتی تھی، اپنی چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ آپی کیا آپ نے حاشر بھائی کو دیکھا کہیں پر؟ رحمہ نے حوریہ سے سیدھا سوال کر ڈالا، جس کا جواب حوریہ کے پاس ہی موجود نہیں تھا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا؟ حوریہ نے مسکراہٹ دبائی، آپی ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے، مگر آج پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے۔ اوہ اچھا، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی بھی اچھے سے کام نہیں کرتا، مگر یہ بھی ٹھیک ہے۔ حوریہ اماں صاحب کے پاس آتی بیٹھ جاتی ہے، جب کہ اب رحمہ نفی میں سر کو زنجش دیتی دروازے کی طرف رخ کرتی ہے، مگر تبھی حاشر دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے۔ دیکھو رحمہ، بھٹکا ہوا بھوت واپس آ گیا، اب اسے کہو تمہیں یونی چھوڑ آئے۔ حوریہ فوراً سے بولی، جبکہ اس کی بابا حاشر سنتا حیران ہوا، کیونکہ وہ اس طرح کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ آپ کدھر گم ہو جاتے ہیں؟ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، آپ کی وجہ سے آج میں لیٹ ہو گئی ہوں، جلدی کریں۔ رحمہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ حاشر ایک نظر حوریہ پر ڈالتا، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا دروازہ دکھا رہی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، امریکن چھپکلی نہ ہو تو۔ حاشر دل میں بڑبڑایا تھا، مگر تبھی وہ اپنی مونچھوں کو بل دیتا باہر نکل گیا۔ میری پیاری سی چھوٹی سی فرمانبردار بہن، تم آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، پلیز۔ رحمہ کو حاشر نے پیچھے سے آواز دے کر روکا، جبکہ وہ اپنا سفر اب گاڑی کی طرف طے کر رہی تھی، اور میں اسی بات کی وجہ سے جان سکتی ہوں کہ آپ مجھے آج ڈرائیور کے ساتھ کیوں جانے کو کہہ رہے ہیں، اور اتنی میٹھی زبان کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے رات کو واقعی میں کوئی بھوت شوت دیکھ لیا ہے، جس کا اثر آپ کے دماغ اور زبان پر اچھا خاصا ہوا ہے۔ رحمہ نے اپنی بات کی تصدیق چاہی، جبکہ اس کی باتیں حاشر دانت پیستا سن رہا تھا۔ مجھے کسی بھوت شوت نے کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا، وہ تو بس خود دیکھو تمہاری بہن نئی نئی آئی ہے واپس حویلی میں، تو میں نے سوچا کہ آج اس کو گاؤں تو دکھا دوں، تاکہ وہ بھی یہاں آ کر خوش ہو۔ حاشر نے اپنی رائے پیش کی، مگر اس کی بات سن کر رحمہ کی ہنسی کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ معاملہ ہے، میں بھی سوچوں کہ آج حاشر صاحب کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، مگر خیر میں چلی جاؤں گی، مگر صرف ایک شرط پر۔ رحمہ نے اپنی شرط پیش کی، مگر حاشر شرط سنتا حیران ہوا۔ کیا شرط ہے؟ بولا، اوکے 5000 دے دے، ابھی کافی دن ہو چکے ہیں میرے ہاتھوں سے خارج نہیں جا رہی، مجھے کیا پتہ میرے پیارے سے بھائی کے برکتوں والے پیسے آنے والے ہیں، خیر البتہ پیسے دیں۔ حاشر کا منہ کھل ہی گیا تھا 5000 روپیوں کی شرط سن کر، تبھی وہ جلدی سے اسے بند کرتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی بڑی رقم، کچھ تو کم کرو، نہیں دینے ہیں تو ابھی دے دے، ورنہ میں جا رہی ہوں اما صاحب کو بتانے کہ آپ کے ڈارلنگ نے مجھے یونی نہیں چھوڑنے جانا، بلکہ حوریہ آپی کو پورا گاؤں دکھانا ہے۔ میں تو چلی۔ رحمہ اپنا رخ حویلی کے اندر کرتی ہی ہے کہ حاشر اسے پیچھے سے آواز دیتا قدموں کو روک دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم بہت ہی بھوکی ہو۔ حاشر اپنی قمیض کی پاکٹ سے بٹوا نکالتا، ایک نوٹ باہر لاتا ہے، اسے رحمہ کے سامنے کرتا ہے، جسے دیکھتے رحمہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف 1000، اس سے میرا کچھ بھی کام نہیں چلے گا، آج کے دور میں اس کی کوئی فوٹو بھی نہیں کھینچتا، پھر آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں پورے 5000 ہی لوں گی، ورنہ۔ رحمہ دوبارہ سے اسے دھمکی دے رہی تھی، جسے سنتا فوراً حاشر اپنے بٹوے سے ایک کرارا نیا تازہ نوٹ پورے 5000 کا
رحمہ کے آگے پیش کرتا ہے، جس سے پہلے تو رحمہ آنکھیں پھاڑ دیتی ہے، دیکھتی ہے، مگر پھر تبھی آگے بڑھ کر فوراً پکڑ لیتی ہے۔ تھینکس بھائی، اللہ آپ کا اور دے تاکہ آپ مجھے دیتے رہیں۔ اب جائیں جلدی سے، آپ ہی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، مگر تم بھی اپنا خیال رکھنا، باقی چھٹی ٹائم میں خود آ جاؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اس لیے اب جاؤ۔ حاشر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا رحمہ کو اندر بٹھاتا ہے، جبکہ اب وہ ڈرائیور کو اچھے سے نصیحت دے رہا تھا۔ حاشر گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہیں کھڑا رہا، جبکہ اب گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے، امریکن چھپکلی۔ حاشر اپنی ہی باتوں پر کھل کر ہنس پڑا۔ رحمہ کل کیوں نہیں آئی تھی یونی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، مگر تم بھی پھر بھی نہیں آئی، اور اوپر سے تم نے نہ تو کوئی میسج کیا نہ ہی کوئی کال۔ یار انسان کوئی پتھر نہیں ہے کہ سہ جاؤں گا تمہاری جدائی، اور تم ہو کہ ابھی بھی لیٹ آئی ہو۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے تمہارا لیٹ آنا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، مجھ سے انتظار نہیں آتا چین اس دل کو تمہیں دیکھے بغیر۔ حیدر رحمہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو اپنا رخ اپنی کلاس کی طرف کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ جب سے یونی آئی تھی تب سے حیدر نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ کل کیوں نہیں آئی۔ وہ اسے اگنور کرتی ہے، مگر تبھی حیدر آگے سے اس کا راستہ کاٹتا ہے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں رحمہ، اور تم ہو کہ مجھے اگنور کرتے جا رہی ہو۔ اتنی بیزاری کس چیز پر ناراض ہو؟ مجھے ہونا بھی چاہیے تم سے، مگر تم ہو کہ خود ہو کر بیٹھی ہو۔ حیدر تھوڑا سا آگے قدم رکھتا ہے، تبھی رحمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ کہا تو تھا آپ ہی نے آنا ہے واپس، اس لیے میں نہیں آ سکتی یونی، مگر لگتا ہے تمہارا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کم ہے، اس لیے سنی باتیں بھول جاتے ہو۔ مگر پلیز ابھی میرا راستہ چھوڑ دو۔ رحمہ اپنے قدموں کا رخ دوسری طرف کرتی ہے، جبکہ اب حیدر دوبارہ سے اس کے آگے آتا ہے، مگر اس بار وہ 3-4 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ بہت اچھے سے یاد رہتی ہے مجھے باتیں تمہاری تو میرے دل پر کسی لکیر کی طرح دفن ہوتی ہیں۔ خیر چھوڑو، مجھ سے پرامس کرو کہ آج کے بعد لیٹ نہیں آؤ گی۔ حیدر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، جبکہ رحمہ ایک نظر اس کے ہاتھ پر پھر اس کے چہرے پر ڈالتی ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ صرف ایک دن ہی لیٹ آئی ہوں اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے تمہاری باتیں اور حرکتوں سے ڈر لگتا ہے۔ حیدر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اب 2 قدم آگے بڑھا، اور دونوں میں صرف 1 قدم کے فاصلے نے رکاوٹ ڈالی تھی۔ رحمہ کو اس طرح آنے پر ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کا ماحول تھا اور یہاں پر ارش بھی پڑتی تھی، اس لیے رحمہ تبھی فوراً سے بات بدلتی ہے۔ اوکے فائن، ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی لیٹ نہیں آؤں گی۔ اب خوش حیدر چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اگر تم نے اپنا پرامس بھولا تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری حویلی آ جاؤں گا تمہیں لینے، اور اپنے ساتھ لاؤں گا، اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تمہاری اماں سائیں سے تو بالکل بھی نہیں۔ حیدر نڈر ہو کر بولا، جبکہ اس کی بات پر رحمہ کو ڈانٹ دے گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں سائیں کو حیدر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پوری حویلی میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اماں سائیں کبھی بھی یہ سہ نہیں پائیں گی کہ ان کے سائے میں یہ سب ہوتا ہے۔ مگر رحمہ نے آج تک حیدر کو صرف اپنا دوست ہی سمجھا تھا، مگر حیدر تو اس کی پوری جان سمجھ بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں حیدر، تم نہیں آؤ گے حویلی، ورنہ اماں سائیں ہم دونوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیں گی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی، اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں، مگر مجھے تو زندہ رہنے دو، وہ اس لیے یہ فضول کی ضد مت کرنا۔ اب چلو، کلاس میں آگے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ رحمہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر اپنے بیگ کو کندھے سے تھوڑا سا اوپر کرتے اس کے پیچھے چل پڑا۔ دلاور نے آج سیاہ قمیض اور سفید شلوار پہنی تھی، جبکہ اس کی قمیض پر لمبے لمبے سفید گوٹے کی کڑھائی نکلی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ کھیڑی ڈالے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اور مونچھوں کو بل دیتا ہال سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ اس کی نظر حاشر پر گئی، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں جانے والا ہے۔ تبھی دلاور اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ دلاور کے سوال پوچھنے سے پہلے حاشر نے سوال کر ڈالا۔ ہاں، وہ کچھ کام تھا اس لیے جا رہا ہوں، مگر تم کہاں پر جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ اتنا سج دھج کر حاشر کے پہنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتا دلاور آنکھ اٹھاتا پوچھتا ہے۔ یہ بات تو عام تھی کہ حویلی میں سبھی سج دھج کر رہتے تھے، مگر حاشر آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیار ہو کر کھڑا تھا۔ کیا بھائی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مجھے معصوم پر، جس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنا دوست تک نہیں بنایا، آپ بدل گئے ہیں بھائی؟ ویسے شک تو مجھے کرنا چاہیے، آپ پر کس کی نظروں کا جادو سر پر چڑھ رہا ہے؟ دلاور کو حاشر کی باتیں کسی سوئی کی طرح چبھ رہی تھیں، نہ جانے وہ ایک ہی لمحے میں اس کو کیا کچھ سنا گیا تھا۔ تبھی دلاور اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، تبھی حوریہ وہاں پہنچی، جسے دیکھتا حاشر نظریں ہٹا نہ سکا۔ شکی نظروں سے دیکھو گے تو اماں سائیں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ حویلی میں ملازم کچھ زیادہ ہی ہیں، ان سے بچ کر رہو، ایسا نہ ہو ان نظروں کا ازالہ تمہیں گھر کے کام کر کے چکانا پڑے۔ دلاور حاشر کی نظروں کو نوٹ کرتا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ تھپتھپاتا ہوا بولا، جبکہ حاشر اس کی باتوں کو سمجھتا گلا تر کرتا ہے۔ چلتا ہوں، اپنے کام کو دل لگا کر کرنا۔ ہاں ہاں چھوٹے سائیں،
حاشر کے کال کو تھپتھپاتا وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ حوریہ اس کے پاس آتی ہے۔ چلیں حوریہ حوریہ اپنا رخ گاڑی کی طرف بڑھتی اسے حکم سنا رہی تھی جبکہ حاشر بھی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا مگر اس گاڑی میں صرف ایک حاشر اور حوریہ ہی تھی۔ گاؤں تو کافی خوبصورت ہو گیا اس 10 سالوں میں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ جب میں لاسٹ ٹائم یہاں پر آئی تھی تب تو بہت کم آبادی تھی مگر اب فصیلے فیض جو بھی ہے اور لوگ کافی ہو چکے ہیں۔ حوریہ حویلی سے باہر نکلی، گاڑی نکلنے پر سامنے ہرے بھرے کھیت دیکھتی فوراً سے بولی تھی جبکہ حاشر آئینے میں اسے دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ واہ یار کتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گاڑی روکو جلدی سے روکو۔ حوریہ کی نظر وہاں سے آتی لڑکیوں کی قطار کو دیکھتی حاشر کو گاڑی روکنے کو کہتی ہے جبکہ وہ اب گاڑی کو روکتا پیچھے اس کی طرف دیکھتا ہے مگر وہ اسے اگنور کرتی جسے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ وہ کتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم سب نے، کیا آپ سب میرے ساتھ ایک فوٹو بنوائیں گی پلیز؟ میں اپنی دوستوں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ حوریہ یہ ان کے بیچ آتی اپنے فون کو پینٹ کی پاکٹ سے باہر نکالتی ہے جبکہ وہ لڑکیاں اسے دیکھتی بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے حوریہ کو بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ ہاں میں سر کو زنجش دیتی ہیں جبکہ حوریہ اپنے فون کا کیمرہ آن کرتی ہے، سب کے ساتھ فوٹو بناتی ہے جبکہ حاشر بھائی کھڑا اس کا فوٹو شوٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے اپنے چہرے کے پوز بنا بنا کر ان کے ساتھ فوٹو کھینچ رہی تھی۔ اوکے بائے، تھینکس ڈیئر فوٹو کے لیے۔ اس کی انگلش میں بولے الفاظ وہ سبھی نہ سمجھی تھی مگر حاشر کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ کچھ نہیں تم لوگ جاؤ اب۔ حاشر حوریہ کا ہاتھ پکڑتا ان لڑکیوں کو یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا جبکہ حوریہ اس کی حرکت کو نوٹ کرتی فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی ہے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ چہرہ ان تک پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کیا حرکت تھی؟ ایک کا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے تمہارا، وہ کر کر بولا۔ تو کیا کروں، آج ایسا کر لیا ہے، کل دوبارہ کیا تو سچ میں سمجھ جانا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنی باتوں میں سرد لہجے میں وارن کرتی اسے کہہ رہی تھی کیا کر لو گی تم اگر تمہاری زندگی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ میں رکھا گیا تو تب کیا ایسا ہی کرو گی؟ وہ اس کی سوچ سے پرے کہہ گیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صاف ہے، اب سمجھو یا نہ سمجھو وہ تمہاری عقل کی بات ہے۔ آنکھوں کو بناتی وہ اس کے کہے سے متاثر ہوئی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر زندگی پیاری ہے تو مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا۔ حاشر اب تنگ آ گیا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر گیا تھا۔ معاف کرو میری دشمن، غلطی سے پکڑ لیا۔ حاشر ہاتھ جوڑتا سے معافی مانگنے لگا جبکہ اس کی حرکت طنزیہ تھی۔ وہ اسے اگنور کرتی دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو، امریکہ چھپکلی نہ ہو تو۔ حاشر منہ میں بڑھاتا ہوا آگے جا کے بیٹھ گیا۔ سائیں سرکار، دوسرے گاؤں کے سردار نے اس عورت کی زمینوں کو آزاد کر دیا ہے، آپ کی دہشت نے ان کو کافی ڈرا دیا تھا۔ ملازم گاڑی چلاتے ہوئے دلاور سے مخاطب ہوا جبکہ دلاور نظریں باہر ٹکائے دیکھ رہا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی ہماری بات نہ مانے تو ہم دھمکیوں کی حقیقت کو بھی دکھاتے ہیں، وہ تو بس اسے ذرا خوف دینا تھا مگر خیر اور کتنا وقت لگے گا؟ دلاور نے ڈرائیور کی طرف دیکھا جبکہ وہ نہایت احترام سے جواب دیتا سائیں سرکار بس 5 منٹ اور کافی دور ہے شوکت کا گھر، مگر تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے۔ ڈرائیور کا جواب سن کر دلاور چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے مگر اب دوبارہ سے اپنی نظر باہر کر لیتا ہے۔ اف یار پتہ نہیں کتنا اور برداشت کرنا ہوگا اس امریکہ چھپکلی کو۔ شکر اللہ کی ذات کا کہ 2 منٹ کے لیے جان چھوٹی ہے، وہ بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ جب سے آئی ہے تب سے میں نے ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا مگر آج تو پی کر رہوں گا۔ اب جلدی سے ایک سگریٹ پی لیتا ہوں، ایسا نہ ہو میرے سر پر آ پہنچے۔ حاشر ایک لمبی شاخوں والے درخت کے نیچے کھڑا جبکہ اس کا سایہ کافی زمین پر پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا ایک سگریٹ کو سہلاتا گیا۔ اچھا تو میں بھی سوچوں کہ اتنی لمبی کون سی باتیں ہو رہی ہیں اپنے دوست سے۔ واہ حاشر تمہارے تو دوست بہت ہی چھوٹے ہیں مگر خیر کوئی بات نہیں، میں جب اماں سائیں کو تمہاری یہ پیک دکھاؤں گی تب کافی بڑے ہو جائیں گے۔ حاشر نے ابھی 2 کش ہی لیے تھے کہ تبھی حوریہ پیچھے سے آتی اس کی فوٹو کھینچ اپنا فون اس کے آگے کرتی ہے جسے تصویر دکھا رہی ہو۔ تم کہاں سے آئی اور یہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ حاشر پہلے تو حیران ہوا مگر پھر آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے فون چھینتا ہے۔ اوہو کیا ہو گیا ہے، کتنے پیارے لگ رہے ہو فوٹو میں۔ اماں سائیں کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کا حاشر سائیں کی طرح ہی پیارا ہے اور کام ایسے بھی پیارے کرتا ہے۔ حوریہ اپنا فون پیچھے کرتی بولی جبکہ اب حاشر چند قدم آگے بڑھاتا فون دو مجھے ورنہ۔ حاشر سخت لہجے میں بولا نہیں دوں گی، کیا کر لو گے؟ نڈر ہوتی بولی کرنے پر آؤں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، جب سے آئی ہو تب سے برداشت کر رہا ہوں۔ کتنی بیوقوف ہو تم، کیا سوچ کر تم نے یہ خیال آیا کہ میں تمہیں گاؤں گھماؤں گا، تمہارے آگے پیچھے گھوموں گا کسی نوکر کی طرح؟ میں تو تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا جو یہ تمہاری
ہزار گز لمبی چلتی زبان اس کا لگام لگا سکوں۔ حاشر اپنے سگریٹ کو ہونٹوں میں دباتا ہے جب کہ اب وہ آنکھیں بند کرتا ہے۔ ایک گہرا کش بڑھتا ہے۔ اس کی باتیں حوریہ کو کافی عجیب لگی تھی مگر وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حوریہ کون ہے؟ آج تو برداشت کر لیا مگر آج کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے اپنی اس ہزار گز کی زبان کو بند کرو۔ حوریہ کسی سے کم نہیں بولی مگر اس کی باتیں حاشر کو اچھا خاصا غصہ دلا گئی تھی۔ اپنی زبان کو بند کرو لڑکی، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم حوریہ ہو تبھی میرے سامنے کھڑی ہو، ورنہ جتنا تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے، ان چند دنوں میں اس کی سزا دینے پر آؤں تب میرے سامنے سے گزرنے پر بھی کتراتی پھرو۔ حاشر اپنی آنکھوں سے اسے خوف دے رہا تھا مگر تبھی حوریہ اپنے فون کو آگے کرتی اسے وہی فوٹو دکھاتی ہے جو اس نے کچھ منٹ پہلے کھینچی تھی۔ اوہ مسٹر، میں تمہارے گاؤں کی کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں جو تم سے ڈری پھروں، اور رہی بات میرے کترانے گزرنے کی تو وہ اب تم گزرو گے کیونکہ میں اب یہ فوٹو اماں صاحب کو دکھا کر ہی رہوں گی۔ پہلے تو دل کیا معاف کر دیتی ہوں مگر اب دل ہی نہیں کر رہا۔ حوریہ اپنے فون پر کلک کرتی ہے جبکہ حاشر موقع پاتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھینتا ہے۔ خبردار چور اماں صاحب کو بتایا، حاشر اس پاک لہجے میں بولا۔ اور اگر میں نہ رکوں تو کیا کرو گے؟ حوریہ آگے بڑھتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی جبکہ اس کا ہاتھ فون کو پکڑنے کے لیے حاشر کی طرف بڑھا تھا مگر حاشر اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہے جس کی وجہ سے حوریہ کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ بہت بدتمیز ہو تم، مگر کوئی بات نہیں، حاشر صاحب نے بھی اپنی زندگی میں بہت بدتمیز لڑکیوں کو سیٹ کیا ہے۔ حاشر اپنی آنکھیں گاڑے بات کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لڑکیوں کو کوئی لڑکی ایک ہو جس کو تم نے لڑکیوں میں شمار کر لیا۔ آخر تم پر کون لڑکی فدا ہوئی تھی؟ حوریہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنستی ہے جبکہ حاشر حیران کھڑا تھا۔ تم واقعی میں پاگل ہو، میں نے ایسی کون سی بات کی جس پر تمہارے دانت باہر نکل آئے ہیں؟ نہیں نہیں، دانت نہیں بلکہ پیٹ بھی۔ حوریہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی جبکہ حاشر کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اس کو کندھوں سے پکڑتا اپنی طرف کھینچتا ہے مگر اس حملے کا حوریہ پر کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تبھی وہ سیدھی اس کی آنکھوں کی تپش میں گری۔ چپ چپ، خبردار جو اب مجھے تمہارے دانت نظر آئے ورنہ۔ حوریہ کی نکلی بتیسی حاشر کو زہر لگی تھی تبھی وہ اپنے دانتوں کو ہونٹوں میں چھپاتی ہے۔ گڈ، اب اگر اماں صاحب کو کچھ بھی بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، کاٹو اس تصویر کو۔ حاشر حوریہ کے سامنے فون کرتا ہے جبکہ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی فون کو تھامتی ہے۔ نہیں کاٹوں گی، اور اب تو میں اماں صاحب کو نہیں بلکہ سب کو دکھاؤں گی، بلکہ اتنا اچھا کام دلاور بھائی سے شروع کرتی ہوں۔ حوریہ دلاور کا نمبر ڈالتی ہے، ابھی فوٹو کو سینڈ ہی کرنے لگتی ہے کہ حاشر فون سے بول پڑا، تم ایسا نہیں کرو گی، پلیز میری بات مان جاؤ۔ حاشر جو ابھی کچھ دیر پہلے شیر بنا پھر رہا تھا اب کسی رومر کی طرح شیرنی کے ترلے کر رہا تھا جو اس شیرنی کو کافی لطف دے رہا تھا کیونکہ وہ اماں صاحب سے زیادہ دلاور سے ڈرتا تھا۔ اس نے تو نہ سمجھی میں فون حوریہ کو دیا تھا، وہ اب تھوڑا سا تو ڈرے گی مگر وہ تو اب خود پھنس گیا تھا۔ ٹھیک ہے مگر ایک شرط پر۔ حوریہ نے اپنا مدعا رکھا۔ کیا؟ بولو۔ پیسے ہی چاہیے ہوں گے، رکو میں دیتا ہوں۔ حاشر اپنے بٹوے سے پیسے نکالنے لگا، شاید حوریہ نے پیسوں کی چڑھ رکھی ہو مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے بلکہ کچھ اور چاہیے۔ ہاں وہ دیکھ رہے ہو کیا ہے ادھر؟ حوریہ حاشر کے پیچھے اشارہ کرتی جبکہ اب حاشر بھی گردن موڑ کر دیکھتا۔ کیا تم اب مرغیوں کو پال رہی ہو؟ ویسے تم پر یہ کام کافی سوٹ کرے گا۔ حاشر اپنی بات پر ہنستا ہے مگر اس کے مقابل کہی گئی بات پر اس کی ہنسی کسی مچھر کی طرح اڑی۔ ہاں ہاں، سو فنی، مجھے وہ چاہیے جو تم ابھی لا کر دو گے، اس لیے اس کو جا کر پکڑو اور میرے فون سے فوٹو کو ڈیلیٹ کر پاؤ گے۔ میں جا رہی ہوں دلاور بھائی کے پاس۔ حوریہ اپنا رخ دوسری طرف کرتی جبکہ حاشر اس کا بازو پکڑتا اسے روکتا ہے۔ کیا میں تمہیں مرغی پکڑنے والا نظر آتا ہوں؟ نہیں پکڑوں گا، تم خود کچھ اور بتاؤ۔ حاشر اپنا معاملہ پیش کرتا ہے جبکہ حوریہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتی ہے۔ میں نے آگے بھی بولا تھا میرا ہاتھ مت پکڑنا مگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر خیر کوئی بات نہیں، میں تم پر ترس کھا لیتی ہوں، اس لیے اب جاؤ اور اس کو پکڑو ورنہ میں تو چلی۔ حوریہ دوبارہ سے اپنا رخ دوسری طرف کرتی بولی جبکہ پہلے تو حاشر اس کا بازو پکڑتا ہے مگر پھر تبھی کچھ سوچ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پکڑ کر لاتا ہوں۔ حاشر اپنی جگہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ حوریہ اس کی کمر کو دیکھتی اپنے دانتوں کی ہنسی سے روکتی ہے۔ حاشر اب ایک کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ ہائے میری پیاری سی مرغی، دیکھو آج تم سے ملنے حاشر صاحب آیا ہے، پلیز میرے پاس آ جاؤ میری پیاری مرغی تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حاشر مرغی سے باتیں کرتے سے پکڑتا ہے مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ کیا یار، تم تو اتنی اچھی ہو، پھر کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ دیکھو ہماری حویلی میں ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان مرغا ہے، تم کہو گی تو تمہاری بات چلا دوں گا مگر ابھی کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ حاشر اس کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہا تھا۔ حوریہ ہنسی کنٹرول سے باہر تھی۔ اف اللہ جی، ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے، پیاری سی مرغی نہ تنگ کر مجھے، میں تجھے لے کر چلوں گا، پیاری مرغی تنگ نہ کر مجھے۔ حاشر اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جا گرا۔
کیا مصیبت ہے یار، ایک تو یہ مرغی اور اوپر سے یہ امریکن چھپکلی، دونوں ہی کہاں پھنس گیا ہوں میں یار۔ حاشر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا جو مٹی سے رنگ چکے تھے، وہ تو اسے سزا دینے آیا تھا مگر اب حوریہ ہی سے پہاڑی پڑ چکی تھی۔ حوریہ حاشر کو گرتے دیکھ اس کے پاس آئی کیونکہ اب مزاح مزاح میں حاشر کو چوٹ لگ چکی تھی۔ سوری کہیں لگی تو نہیں؟ اٹھو۔ حوریہ اپنے عمل پر شرمندہ ہوتی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی، جبکہ حاشر کے ماتھے پر گرے بال وہ پھونک سے سیدھا کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا جسے حوریہ فوراً سے تھام لیتی ہے۔ سوری حاشر، سائنس کے کہے گئے یہ لفظ حاشر کے دل پہ وار کیے، نہ جانے کتنے دلکش آواز نے بھا لیا تھا اپنے کانوں میں۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ آگے بڑھتا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اپنی قمیض کی سائٹ کو جھاڑے وہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جھاڑتا ہے۔ حوریہ بڑے غور سے اسے دیکھے جائے، دل کو کتنا آسان لگ رہا تھا اس چہرے کو دیکھنا۔ آج سے پہلے اس نے حاشر کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ آنکھیں، سفید رنگت، لمبی چوڑی مشابہت، ماتھے پر آتے بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتا ایک نظر حوریہ پر ڈالتا جو اسے تکے جا رہی تھی۔ سب خیریت ہے؟ حوریہ فوراً اپنا رخ درست کر لیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے بس اب اس گاؤں کی ہو کر رہے گی۔ حاشر بھی ایک طرف مسکراہٹ لائے اس کے ساتھ چلنے لگا، مگر وہ اب ہاتھوں کے اشارے سے اس کو اپنی ضمانت دکھا رہا تھا۔ دونوں کے بال ہوا میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ حوریہ اس کے ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھتی حاشر سے نظر ہٹا چکی تھی۔ حاشر بھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، تبھی بے اختیار نظر حوریہ پر جاتی ہے اور وقت وہی آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے۔ وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنی نظروں کی تاب میں لیتا، نہ جانے دنیا سے غافل ہو گیا تھا۔ وہ جو کھیت میں کام میں مصروف عورتوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بس اس کی مسکراہٹ نے حاشر سائیں کا دل جیت لیا تھا اور وہ بھی مسکرا دیا۔ سائیں سرکار، ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ گاڑی کو روکتا باہر نکلا، دلاور کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا ہے، مونچھوں کو بل دیتا۔ رعبدار شخصیت لگ رہا تھا، کچھ اس کے لباس نے رعب بنا دیا تھا تو کچھ اس کی مونچھوں نے۔ تو ہم ادھر ہی رک کر ہمارا انتظار کرنا، دلاور ڈرائیور سے کہتا ہوا اپنا رخ گھر کی طرف کرتا ہے، جس کا ایک لکڑی کا دروازہ تھا اور اس کے اوپر کنڈی بھی لگی ہوئی تھی، جیسے پرانے زمانوں میں استعمال ہوتی تھی، مگر وہ کھلی تھی جیسا کہ اندر جانے کے لیے آسانی ہو۔ وہ سر جھکائے دروازے سے ہوتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر پیارا ضرور تھا۔ سامنے دو کمرے ہی بنے تھے، ایک بنیرا تھا جس کی سائیڈوں پر گلدان پڑے تھے، اور اس کے نیچے ایک اور کمرہ تھا جو شاید کچن کی طرف نظر سجایا گیا تھا۔ باہر دو چارپائیاں تھیں جس پر بستر تھا۔ وہ کسی کو بھی نہ پاتا اب کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ شاید کوئی تو اندر ہو، مگر تب ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے پٹھانوں جیسی فراک پہنی ہوئی تھی اس شخص کو دیکھتی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ سوالیہ نظر سے پوچھتی اس کے پاس آتی ہی کھڑی ہوگی۔ وہ سوچتے کہنے لگا، ہم آپ ہی کے دوست ہیں۔ دلاور آپ ہی کدھر ہیں آپ کی چھوٹی میرب؟ وہ میرب کو حیران کر گیا تھا، ایک تو عمر بھی نادان تھی اور اوپر سے عقل بھی مناسب ہی تھی، تبھی وہ خوش ہوتی آگے بڑھی۔ سچی آپ آپی کے دوست ہیں، مگر آپی نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا، میں کیسے مان لوں؟ معصوم سی شکل بناتی وہ استفادہ کرتی ہے۔ اوہ اچھا، تو ہماری چھوٹی سی کو بھی یقین ہی نہیں آ رہا۔ پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ اپنی آپی کو بلائیں ادھر، پھر ہم ان کے سامنے کہیں گے آپ ہماری کیا لگتی ہیں۔ باتیں نہ سمجھ تھی مگر وہ خوش ہی تھی، اتنی تھی کہ سر کو زنجش دیتی فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ دلاور وہیں پر کھڑا ٹھٹکی باندھے آگے ہونے والے حملے کا منتظر تھا۔ آپی باہر آپ کے وہ دوست آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ ایرج جو کچن میں بیٹھی روٹی بنانے میں مصروف تھی، میرب کی بھاگ دوڑ سنتے اپنے کام کو وہیں پر ترک کرتی۔ کون دوست؟ وہ اٹھی اپنے ہاتھوں سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتی کہتی ہے، جبکہ میرب اس کے پاس آتی مسکراہٹ سے بولی، آپ ہی کوئی دلاور نام بتا رہے ہیں اپنا، آپ جا کر دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ اگر اماں نے دیکھ لیا تو جو جنگ گھر میں ہوگی وہ کبھی کسی ملک میں نہیں ہوگی۔ ایرج حیران تھی کہ اس کا کوئی لڑکا دوست نہیں ہے، یہ دلاور کہاں سے آ گیا؟ وہ اتنی حیران تھی کہ یوں ہی بھاگی باہر آئی۔ دلاور جو پہلے اس سے ہی آگے کسی مجنون کی طرح کھڑا تھا، سامنے سے آتی اپنے محبوب کو دیکھتے وہیں آنکھوں کو جما لیتا ہے، جبکہ ایرج سامنے سائیں سرکار کو موجود پاتی پہلے تو بالوں کو سیدھا کان کے پیچھے لے جاتی ہے، پھر سر پر دوپٹے کو سیٹ کرتی ہوئی سر جھکائے آگے بڑھتی ہے۔ آپ یہاں پر؟ سائیں سرکار کچھ کام تھا باعث سے وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کی اٹکتی ہوئی زبان کو
خوش کرنے کے متبادل تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کے چہرے پر لگے آٹے کے ریزے جو آٹے کے ہاتھوں کو گال پر لگانے کی وجہ سے تھے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے۔ ارش کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میرا اب ان دونوں کے پیچھے کھڑی سب دیکھتی رہ گئی۔ جب ارش نے کچھ بھی ایسی حرکت کا تصور نہیں کیا تھا۔ دلاور سے تو وہ عمر میں بھی اس سے بڑا تھا اور اوپر سے اس گاؤں کا سردار، اور وہ بھی عام سی لڑکی۔ دلاور آنکھوں کو آہستہ سے چپکتے دیکھتا ہے۔ آنکھیں مدہوشی سے مائل ہوتی پڑتی ہیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دلاور کچھ بھی کہہ پاتا کہ ارش جسے دور ہوتے کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں جانم سائیں، بس تمہیں دیکھنے کو دل چاہا تو بس چلے آئے۔ ویسے تمہارا گھر ہماری حویلی سے بہت دور گزرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دیکھنے کو دل کرے تو تم فوراً یہ چہرہ ہمیں ملے، اس لیے ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت جلد رشتہ آئے گا تمہارے گھر۔ ارش کی حیرانگی کو کوئی حد نہ تھی۔ وہ کیا ایک دن میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور جو پچھلے کئی سالوں سے اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ کیا بے وفائی کر دیتی۔ سائیں سرکار، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے اور میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے طاہر سے۔ ارش اس سے آگے کچھ بھی بولتی کہ تبھی طاہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ارش کو پکارتا رہا تھا۔ دلاور کی آنکھوں میں تپش آ گئی تھی۔ اس کے منہ سے بھائی لفظ سن کر وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا، اور وہ سائیں سرکار آپ یہاں پر سب خیریت؟ طاہر سامنے دلاور کو دیکھتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا، جبکہ ان دونوں میں صرف اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی بھی نہ سمجھ اس وقت کچھ بھی سمجھ جاتا۔ سائیں سرکار، آپ آج ہمارے گھر پر آئے ہیں، سب خیریت؟ ہمارے لائق کوئی کام تو ہے تو بتائیں۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے چھوٹے، وہ بس انتظام سے کچھ کام تھا، مگر وہ ہم بعد میں اس سے بات کر لیں گے، اب ہم چلتے ہیں۔ دلاور ارش کی طرف دیکھ کر مونچھوں کو بل دیا، جبکہ ارش نے مشکل سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، مگر تبھی وہ خود کو بچاتی آنکھوں کو دوسری طرف پکڑ لیتی ہے۔ سائیں سرکار، کچھ کھائیں گے؟ کچھ کھا کر جائیں گے؟ ایسے تھوڑی نہ جانے دیں گے آپ کو، ہمارے پورے گاؤں کے سردار ہیں، ہمارے لیے اتنا سب کرتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے آپ کے لیے؟ جاؤ ارش، ان کے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اور ہاں، گھر پر جو بھی ہے وہ بھی ساتھ لے آنا۔ وہ ارش کو یہاں سے جانے کا بہانہ دے چکا تھا۔ ہاں، میں ابھی لاتی ہوں، کامتے لبوں سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ دلاور نے اس کے وجود پر پھر سے سخت نظر ڈالی تھی۔ نہ جانے کتنا غصہ آیا تھا اس کو ارش پر کہ ضبط کرنا مشکل تھا۔ ایک تو وہ اس کو بھائی کہہ چکی تھی، اوپر سے وہ کسی اور سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ ہمیں کچھ کام ہے، ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ طاہر سے کہتا اپنا رخ دروازے کی طرف کرتا ہے، جبکہ آنکھیں خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ اتنا غصہ جتنی خوشی سے یہاں آیا تھا اب اتنی غصے سے جا رہا تھا۔ طاہر دیکھتا ہی رہ گیا، نہ تو وہ اسے جانے سے روک سکتا تھا نہ ہی کچھ کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے صرف عام گاؤں والا تھا۔ انتظام کی وجہ سے وہ بہت کم بار اس کی دلاور سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بڑے بڑے ڈاگ بڑھتا ہوا گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ ملازم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ چہرے سے ہی سب سمجھ گیا تھا۔ اس طاہر کی بارات اس گھر پر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اب ارش کا نکاح صرف ہم سے ہوگا۔ ہم ہی دیکھتے ہیں کہ کون چھینتا ہے ہم سے ہماری جانم سائیں کو۔ وہ مونچھوں کو بل دیتا ہے، شیطانی مسکراہٹ دباتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا دلاور، خبردار جو تم نے اب یہ گھٹیا بات کی تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اس عام سی لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں؟ دنیا میں کوئی اور لڑکی نہیں رہی ہے جو اپنے ہی گاؤں کی عام سی لڑکی کے ساتھ عشق لڑا بیٹھے ہو؟ دلاور اس وقت اما سائیں کے کمرے میں موجود کھڑا ان کا غصہ برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی جو اما سائیں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ مگر اما سائیں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، میں صرف اس سے ہی نکاح کروں گا، بس اسی سے۔ آپ وہاں جائیں میرا رشتہ لے کر ان کے گھر۔ اما سائیں جو بیڈ پر بیٹھی تھی، دلاور ان کے پاس آتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑتا پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو دلاور، اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل گئی ہمارے بیٹے کو حویلی کے ڈرائیور کی بہن پسند ہے تو لوگ کیا باتیں کریں گے کہ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، تم اپنی اس فضول کی ضد کو چھوڑ دو۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی کہتی ہیں، ٹھیک ہے پھر اما سائیں، ہم بھی آپ کی ہی اولاد ہیں، اگر اپنی ضد کو پورا نہ کیا تو پھر کہنا۔ اب تو ہمارے اور ارش کے درمیان اگر کوئی آئے تو وہ خود اپنی حالت کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اب سائیں سرکار کی عشق کا سوال ہے۔ وہ اپنی شال کو روب دیتا اپنے کندھوں کے گرد لپٹتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اما سائیں اس کی باتیں سنتی اور بھی غصہ ہو گئی تھی تو وہ اس کے پیچھے سے دلاور کو کہہ کر روکتی ہیں، مگر وہ ایک قدم بھی رکنا تو دور کی بات آہستہ ہی نہیں رکتا۔ تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم ہر حد پار کر جائیں گے۔ ماتھے پر بڑے بل تھے، غصے سے سرخ آنکھیں، انابی لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور حویلی سے باہر نکلتا کسی کو کال کرتا ہے۔ رحمہ، ایک بات بولوں؟ تم برا تو نہیں مانو گی؟ ہاں کیا بات ہے؟ حیدر اور رحمہ دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے کسی کونے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ سب سے الگ بیٹھے تھے۔ یار، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، پلیز تم مان جاؤ گی؟ رحمہ حیران تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیدھا سادہ بتاؤ۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے ہم دونوں صرف دوست ہیں، مگر میں تمہیں دوست سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، میں تمہارا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ میں نے اپنی چچی سے کہا ہے وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گی اور آ جائیں گی۔ وہ حیدر اپنی خوشی بتاتا رکما کی جان نکال گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر اما سائیں کو پتہ چلا دونوں کو مار دیں گی۔ وہ ڈرتی کہتی اب اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ حیدر بھی کھڑا ہو گیا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو اما سائیں سے؟ وہ کچھ نہیں کریں گی، ہم دونوں ان کا اور تم عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں، پھر اس میں ڈر کس چیز کا ہے؟
پاس آتی وہ اس کی کلائی پکڑتا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور قریب آنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتی فوراً ہاتھ پیچھے کرتی ہے اور ارد گرد دیکھتی ہے۔ دیکھو رحمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہاری فیملی یوں یہاں پڑھنے کی جگہ پر رشتے بنا لینا پسند نہیں ہوگا، مگر میں یہ ثابت کروں گا کہ محبت جہاں بھی کی جائے وہ صرف محبت ہی ہوتی ہے، اور مجھے تم سے وہی محبت ہے جس پر تم ناز کرو گی اور مجھ سے اپنا حق وصول کرو۔ یہ کیا ہے سب؟ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں یہ سب کر کر تم کیا جتانا چاہتے ہو؟ آنکھیں اس حسنزادے کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ میں کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے تم چاہیے، بس ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تمہارے قریب کوئی درد نہیں آنے دوں گا۔ آئی لو یو رحمہ۔ آگے بڑھتا ہوا اپنے جذبات میں شدت لے آیا۔ اتنا بھی خیال نہ کیا کہ یہاں پر سبھی لوگ بس ان کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ایسا کرنے پر رحمہ کے وجود میں پہاڑ گرا تھا۔ حیدر اسے دور ہوتا کہ تبھی رحمہ نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس لڑکے سے ایسی غلطی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ حیدر کا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ تمام لوگ ان دونوں کی طرف دیکھتے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہیں رحمہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ رفتار بہت تیز تھی، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اس نے حیدر کو، اور اس کے وہاں سے جاتے ہی دیکھ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ بھی یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی کہ سامنے اس کو حاشر نظر آیا۔ کیونکہ وہ اسے گھر لے جانے آیا تھا، وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حاشر نے پہلے نوٹ کیا کہ آنکھیں سرخ ہیں، مگر پھر یہاں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے وہاں سے چلے گئے، جبکہ حیدر اب وہاں پر آتا ان کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ خود کو کوستے بالوں میں انگلیاں پھنساتے غصہ کرنے لگا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں؟ پلیز رحمہ، مجھے معاف کر دو پلیز، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر انجانے میں ہو گیا۔ اب پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہیں، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ جلدی سے پینٹ کی پاکٹ میں فون نکالتا ہوا اپنی ماں کو کال کرنے لگا۔ امی جان پلیز، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے رحمہ پسند ہے، آپ پلیز میرا رشتہ لے کر جائیں اس کے گھر۔ پلیز امی جان، میں نہیں رہ سکتا، اب آج ہی جائیں بس۔ روتے ہوئے فون کو بند کرتا ہوا گاڑی کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف خالدہ بھی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ایک وہ دونوں کی تو ایک دوسرے کی زندگی تھی، گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ خود سے عہد کرتی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو بہت خوش لگ رہی تھی، اب کس نے تم سے پہاڑ کھدوا لیا جو یوں مظلوم کی طرح چپ بیٹھی ہو؟ باہر نظر رکھتی رحمہ حاشر کی بات پر فوراً سے آگے دیکھتی ہے جہاں وہ گاڑی کو چلا رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ بس آج ایک دوست نہیں آئی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اور اچھا ایسی بات ہے، مگر تم زیادہ سوال مت کرو خود پر ٹینشن کو، نہ جانے وہ کتنے مزے کر رہی ہوگی گھر پر، تم یہاں پر ہلکان ہو رہی ہو۔ گاڑی کو سڑک کی دوسری طرف لے جاتے ہوئے سر نیچے کرتا آگے دیکھتا کہتا ہے۔ رحمہ کو کوئی جواب نہ دیتی ہے، چپ رہی۔ خیال صرف حیدر کا تھا۔ کیوں سوچوں گی، میری دوستیں ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا یہ سب تم نے مجھے میرے ہی نظروں میں گرا دیا حیدر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی، تبھی وہ اپنی کلائی سے آنسو صاف کرتی باہر دیکھنے لگی۔ گھر آتے وہ کسی سے بھی سلام سے زیادہ بات کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں صحیح حیران تھی کہ اس کو اچانک کیا ہوا، تبھی وہ اس بات کے مطلب سے اپنے کمرے میں جاتی ہے، مگر حوریہ کو ساتھ لے کر۔ رحمہ رونے میں مصروف ہوتی اپنی حالت بری کر رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوں چپ چپ کر کیوں رو رہی ہو، اور ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا کچھ ہوا یونیورسٹی میں؟ ہم بتاؤ رحمہ۔ اماں صحیح اس کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں اماں صحیح، وہ آج بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، باقی سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، سیدھی ہوتے جواب دیتی رحمہ اسے نظریں چراتی ہے۔ کیوں کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ صبح تو اچھی خاصی تھی، پھر اب کیا ہو گیا؟ حوریہ پاس آتے پوچھتی آپ ہی آپ کو بنا رحمہ آدھی بات کرتے کمرے کے چکر لگا کر سامان کو آگے پیچھے کرنے لگتی ہے۔ ہاتھوں میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اماں صحیح باہر کوئی خاتون آئی ہیں، رحمہ بیٹی کے دوست کی امی، آپ دیکھ لیں، انہوں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ملازمہ ایک دم کمرے میں آئی اور کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ رحمہ کی جان ہی جا رہی تھی سوچ کر وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں۔ ہم ابھی دیکھ کر آتے ہیں، اور تم اس کو کھانا دو، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، تبھی تو طبیعت کا رونا رو رہی ہے، اماں صحیح کہتی کمرے سے چلی گئی۔ رحمہ نے ان کو روکنا چاہا، مگر پھر وہ خود بھی ان کے پیچھے جانے لگی۔ رحمہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوں پریشان لگ رہی ہو۔ حوریہ نے اس کا بازو پکڑ ڈوگا، تبھی اس کے گلے لگے زور سے رونے لگی۔ بالآخر بہن کا سہارا ملا تھا۔ پہلے تو حوریہ نے کچھ نہیں کہا، مگر جب دیکھا کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تو اس کی کمر کو سلانا شروع کر دیا۔ بس رحمہ چپ ہو جاؤ، مجھے کچھ بتاؤ گی یا یوں ہی روتی رہو گی؟ آپ ہی وہ حیدر نے میرے ساتھ کیا؟ حیدر نے اس نے تمہارے ساتھ؟ آپ ہی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، میں اب کبھی نہیں جاؤں گی یونیورسٹی۔ اماں صحیح سے کہہ کر ان کو یہاں سے بھیج دیں پلیز۔
پر روتی ہوئی گلا ہلکا رہی تھی، تبھی ایک ملازمہ نے ساری باتیں سن لی کیونکہ وہ رحمہ کے لیے کھانا لا رہی تھی۔ وہ بھی اما صاحب کے کہنے پر حوریہ نے آگے سے کچھ نہیں کہا، وہ تو بس اسے چپ کروانا چاہتی تھی تو جو وہ ہو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیاں پور کرتی اما صاحب نیچے آئیں تو سامنے ایک عورت سیاہ شال کو شانوں تک اوڑھے صوفے پر بیٹھی ارد گرد چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سلام کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ اما صاحب بھی آگے سے جواب دیتی ان کو ہاتھ کی اشارے سے بیٹھنے کا کہتی ہیں۔ ماشاء اللہ سے گھر بہت پیارا ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں تو اس لیے آپ مجھے جانتی نہیں ہوں گی، مگر میں رحمہ بیٹیا اچھے سے جانتی ہوں۔ میرا بیٹا اور وہ دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو اچھی بات ہوئی، پھر کیسے آنا ہوا آپ کا ہمارے گھر؟ اما صاحب کہتی ٹانگ پر ٹانگ رکھتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں حیدر کے لیے، اپنے حیدر کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ میں سچ سمجھ سکتی ہوں کہ وہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے باتیں تو بنیں گی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی رحمہ کو اپنی بہو نہیں سمجھوں گی، بیٹی سمجھوں گی۔ خالدہ بی نے نہایت احترام سے کہا۔ اما صاحب آگے کچھ پیش کرتی ہوئی پیچھے سے آتی ملازمہ نے ان کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہا، جو وہ سنتے کسی آگ کی طرح غصہ ہو گئی۔ ملازمہ جو سنا تھا اس میں دست بڑھا کر اما صاحب کو سنائی تھیں، جو اما صاحب کا پارا ہا کر کہتے، دیکھیے آپ ہمارے گھر آئی ہیں، ہم بہت خوش ہیں، مگر ہمارے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لانے سے پہلے اس سے پوچھ تو آتی کہ کیا رنگ کھلا کر آیا ہے وہ ہماری بیٹی کے ساتھ۔ اما صاحب ایک دم کھڑی ہوتی غصہ دکھا رہی تھی، دیکھیے وہ بچے ہیں اور اس نادان عمر میں یہ سب ہو جاتا ہے بچوں سے، اس لیے تو ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اماں تو اچھا، تو ماں تو سب بتا کر بھیجا ہے بیٹے نے۔ دیکھو بی بی، ہمارے گاؤں میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہم جان لے لیتے ہیں اس انسان کی جس کی وجہ سے ہماری عزت نفس پر حرف بھی ہے، اس لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے دور چلی جاؤ ورنہ اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دیکھو گی۔ اما صاحب فیصلہ سناتی وہاں سے چلی گئی جبکہ خالدہ بھی شرم سے سر جھکائے وہاں سے آگی۔ رحمہ ہو کے رشتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی تک رحمہ حوریہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کیا اس لیے تمہیں شہر بیچتے تھے ہم کہ یہ گل کھلا کر آؤ؟ کیا کر کے آئی ہو اس لڑکے کے ساتھ؟ ارے تجھے تمہاری عزت کا بھی خیال نہیں آیا، بے شرم لڑکی! اما صاحب اس کا بازو سے پکڑتی کمرے سے باہر لاتی غصے میں بس بولے جا رہی تھی۔ حوریہ کی تو جان ہی جا رہی تھی، رحمہ نہ جانے کس حال میں تھی اس وقت۔ اما صاحب دیکھیے، آپ جو کچھ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، وہ اس سے میرا دوست ہے۔ اما صاحب چٹاخ اس کے آنسوں سے نم گالوں پر اما صاحب نے زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ اس کو ہال میں لاتی زمین پر گراتی ہیں۔ اگر تم نے یہ سب کیا تو اس کی ماں کیوں آئی یہاں پر رشتہ لے کر؟ کوئی عیاشی کی ہوگی تبھی وہ تو آئی ہیں، یوں ہی کوئی نہیں آتا کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے۔ رحمہ حیران تھی کہ خالدہ بھی اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا اما صاحب وہ کیوں آئی تھی، مگر آپ میرا یقین کریں میں اس حویلی کی عزت پر حرف بھی نہیں آنے دوں گی جس سے آپ کا سر جھک جائے۔ بس بہت ہو گیا لڑکی، اب ہم ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے، دیکھتے ہیں تمہارا رشتہ اور کلمہ پڑھا کر رخصت کرتے ہیں۔ رحمہ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ یہ ہوتے ہیں اپنے جن کو اس پر یقین ہی نہیں تھا۔ ہاں یہ سچ بات ہے کہ ایک لڑکی کی عزت پر لگا ایک حرف بھی ہزاروں بری نظروں اور رسوائیوں کا اہل بن جاتا ہے۔ وہ زمین پر ہاتھ پھیرتی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اس کی چیخ پکار پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب گاؤں کی سڑک پر چار گاڑیاں اوندھے منہ چلائے جا رہی تھیں۔ اس میں سیاہ جیپ سب سے آگے تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا مونچھوں کو بل دیتا آگے سے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آگے والی گاڑی یام سے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے رات ہونے سے کسی کا اتنا دھیان نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا سر گیٹ کو سراتا اپنے مونچھوں میں چھپے لبوں پر رکھتا ہے، جیسا کہا ہے ویسا کرو، ہمیں کوئی شور شرابہ نہیں سننا۔ اس میں سے ایک ملازم اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر آتے کچھ کہتا ہے۔ کام ہو گیا ہے سرکار صاحب، اس کا کہا سن مقابل شخص کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ سب ٹھیک تو ہے اتنی رات کو یہاں پر؟ حاجن ہمیشہ کی طرح ٹیرس پر جا کر سگریٹ پینا چاہتا تھا، مگر وہاں پر حوریہ موجود تھی۔ کچھ نہیں، بس رحمہ کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ایسی نہیں ہے تو تم تو اس کو اچھے سے جانتے ہو، ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حوریہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے حاجن نے ایک نظر آسمان پر ڈالی جبکہ حوریہ بھی وہیں اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب کہا رحمہ ایسی ہے؟ وہ میری چھوٹی بہن ہے حوریہ، اور رہی بات اما صاحب کی تو کچھ دن ناراضگی دکھائیں گی بھی، خود ہی پیار سے بات کریں گی رحمہ سے۔ آنکھیں کسی تارے پر روکی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ لڑکا، میں نے سب پتہ کروا لیا ہے اس بارے میں، ویسے تو مجھے اچھا معلوم ہوا ہے، مگر پھر بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ جو سب جانتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حاجن صاحب۔ حوریہ کرسی سے اٹھتی ہے، کدھر جا رہی ہو؟ بے اختیار زبان میں بولی تھی۔ حوریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ کیوں، کیا کوئی کام تھا؟ نہیں، بس یوں ہی پوچھ لیا۔ اب جاؤ، رحمہ کو بھی ذرا دیکھ لینا، خود بھی ٹینشن نہ لینا۔ حاجن نے واقعی نظریں آسمان کی طرف کی۔ آپ بھی سونے چلے جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، حوریہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ حاجن بھی اس کے جاتے سگریٹ کو پینے لگا۔ یہ منظر ایک بڑے سے دائرے کا تھا جس کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی۔ ملازم اس کے ساتھ
کھڑے تھے۔ مولوی سے کہنا آج جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس کی خوشی میں جو مانگے گا تجھے وہ جو دیا جائے گا، اور جا کر دیکھ اسے خوش ہوش آیا یا پھر نہیں۔ وہ ملازم کو حکم سناتا، دل فریب مسکراہٹ دباتا ہے۔ ملازم بھی اپنے کاندھے پر بندوق ٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ مگر جب وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو چارہ فاق ہوا پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ یوں منہ بنا کر پھر رہا ہے؟ آج تو یہ اپنی شکل ٹھیک کر لے، تیرے سائیں کا سرکار کا نکاح ہے آج۔ دلاور ہنستے ہوئے کہتا ہے، سائیں سرکار وہ لڑکی بھاگ گئی ہے یہاں سے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ہم نے تو اس کو بے ہوش کیا تھا مگر پتہ نہیں کب ہوش آیا اور بھاگ گئی۔ چٹا کر دلاور نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو ایک زور تھپڑ مارا۔ غصہ تھا کہ کہیں کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تجھے تو بعد میں دیکھوں گا۔ دلاور بڑے بڑے قدم لیتا اس دائرے سے باہر نکل گیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ سڑکوں پر دوڑانی شروع کر دی، مگر تبھی ایک لڑکی تیزی سے بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ اس نے گاڑی کو فل اسپیڈ دے کر اس کے سامنے روکا۔ ہاں ہاں، کہاں جاؤ گی مجھ سے بچ کر جانم سائیں؟ یوں روٹھا نہیں کرتے، چلو ہمارے ساتھ، آج ہمارا نکاح ہے۔ وہ ارچھ کو کلائی سے پکڑتا ہے، تبھی ارچھ چیخ اٹھتی ہے، بچاؤ، کوئی ہے، پلیز میری مدد کرو۔ وہ اونچا بولتی ہے، اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹتی ہے۔ آپ آخر جانم سائیں یہ کیا حرکت کی تم نے؟ دلاور کا عشق ہو تو کوئی عام چیز نہیں کہ کسی بھی راہ چلتے کے ہاتھ پکڑا دوں، اس لیے اپنے ذہن سے طاہر کا خیال نکال دو، چلو میرے ساتھ۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو سرکار سائیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو کیا ہوا جانم سائیں، ہم نے بھی بہت انتظار کیا ہے، اب اگر ان کی باری آئی ہے تو تم بھی تھوڑی سی تسلی رکھو۔ اب چلو میرے ساتھ، آگے بھی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا۔ دلاور اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی کے پاس لاتا ہے، زبردستی اندر بٹھاتا، خود بھی بیٹھتے گاڑی کے دروازے کو لاک کر دیتا ہے تاکہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ اس کو واپس دائرے میں لاتا کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر مولوی صاحب آگے ہی تشریف لائے بیٹھے تھے۔ دلاور نے اس کو ماں باپ کی دھمکی دے کر جیسے تیسے نکاح کر لیا تھا۔ مولوی کے جانے کے بعد اس نے اس کو بھی خاصی رقم دی تھی۔ ارچھ سے تو یہی نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ وہی سائیں سرکار ہے، مگر جو بھی ہوا وہ اس کا شوہر بن چکا تھا، جو ارچھ کبھی قبول نہ کر سکتی تھی، کیونکہ دلاور نے یہ رشتہ گن پوائنٹ پر کروایا تھا۔ وہ نکاح کے مکمل ہونے پر اس کے کمرے میں دوبارہ داخل ہوتا ہے۔ چلو اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ لہجہ کسی ہمدردی کی صورت اختیار کرتا ہے، کس منہ سے جاؤں گی گھر میں؟ کیوں، تم تو بڑے ہی جاگیردار بنتے ہو نا، پھر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت؟ وہ فوراً سے کھڑی ہوتی، اس کا کالر پکڑتی ہے، آنکھیں لگاتار رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ جانم سائیں، تمہارا مجھ پر حق ہے جس کو تمہیں ذرا بھی استعمال نہیں کرنا آتا، مگر خیر، ہم تمہیں تمیز کے دائرے میں سمجھا دیں گے۔ اور جہاں رہی بات ہماری غیرت کی، تو شکر ادا کرو کہ تمہیں اپنی بیگم بنایا ہے، ورنہ ہمیں استعمال کر کے پھینکنا آتا ہے۔ دلاور اس کی کلائی پکڑتا سے دور کرنے کے ارادے سے ترک کرتا ہے، خود پر اور جھکتا ہے۔ واللہ یہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں میرے محبوب کی۔ وہ لب کھولتا پھونک اس کے چہرے پر گراتا ہے، اس کی آنکھیں بند کر کے۔ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ آج کی رات ہم سے دور نہیں رہنا چاہتی ہو، اس لیے ہمارے سارے جاننے کی بات کر رہی ہو تم۔ آواز دھیمی سی تھی، ارچھ کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ دلاور بڑے ہی دلچسپ انداز میں اس کی تیز سانسوں اور دھڑکن کو سن رہا تھا۔ واہ، مزہ آ گیا آج تو۔ دلاور پیچھے ہٹتے طنزیہ مسکراہٹ سے کہتا ہے، اب تو تم ہمارے ساتھ حویلی ہی جاؤ گی ہماری بیگم بن کر، مگر فی الحال کے لیے جانم سائیں آج کی رات یہیں پر گزارنی پڑے گی، مگر ذرا بھی فکر مت کرنا، ہم بعد میں سمجھ گئی ہو نا؟ دلاور آنکھ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ ارچھ کو لگا اس میں ذرا بھی شرم نہیں ہے، تم جیسے بے غیرت مرد سے مجھے امید بھی یہی تھی۔ دلاور ارچھ کے منہ سے یہ لفظ سن کر دماغی توازن بھول گیا۔ چپ، خبردار جو یہ لفظ استعمال کیا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر بے غیرت ہوتا تو تمہاری جوانی میرے ہاتھوں ختم ہوتی۔ دلاور اس کی ٹھوڑی پکڑتا اپنے لفافے کا الفاظوں کا قہر اس پر برسا رہا تھا۔ ارچھ ڈرتے ہوئے اس کا بازو پکڑتی خود سے دور کرتی ہے۔ بہتر جانم سائیں کہ آئندہ خیال رکھنا، ہم ہر بار خود پر قابو نہیں رکھ سکتے، ایک تو ہمیں اللہ نے بیوی ہی اتنی حسین دی ہے اور اوپر سے ظالم رحماں یار، کب تک یوں ہی رہو گی کمرے میں بند؟ پلیز باہر نکلو، میں جب سے آئی ہوں تم بس کمرے میں بند رہی ہو، چلو میرے ساتھ۔ حوریہ کمرے میں آتی، اس کو بیڈ پر اٹھا کر کہتی ہے، آپ پہ دل نہیں ہے؟ آپ چلی جائیں نا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتے وہ کہہ گئی، مگر یہ لڑکی کیا کر رہی ہے ادھر؟ دلاور، میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں۔ حوریہ کچھ بھی بولتی آگے کی، تبھی اس کو اماں سائیں کی اونچی آواز سنائی دی، یہ کہہ رہی ہے اماں سائیں
وہ دونوں حیران ہوتی کمرے سے باہر نکلی جب زمان میں دلاور کے ساتھ ایک لڑکی نظر آئی جس نے اپنے شانوں پر شال رکھی ہوئی تھی۔ سفید چہرہ تھا مگر آنکھیں سرخ رونے کی باعث ہو رہی تھی۔ میں پوچھتی ہوں یہ لڑکی کیا کر رہی ہے ہماری حویلی میں؟ کس رشتے سے لے کر آئے ہو تم اسے یہاں؟ اماں سائیں میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ سے کہا تھا نا کہ صرف ارش سے ہی نکاح کروں گا۔ وہ ارش کی طرف دیکھتا ہوا سر جھکائے کانپتے وجود سے اس سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے تم ہماری حویلی کی غیرت کو بیچ آئے ہو۔ اب تو نکاح بھی کر لیا تم نے۔ اماں سائیں آگے آتی ارش کو آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھتی ہیں۔ اماں سائیں یہ ہماری بیگم ہے، آپ کو جو کہنا ہے وہ ہمیں کہیں مگر اپنی جانم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ واہ بیٹا واہ، بھی نکاح کر کے آئے ہو اور ابھی اس کے پلوں کے ساتھ لگے ہو، باتیں سنا رہے ہو۔ کیا سوچ کر تم نے یہ نکاح کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میری اولاد اتنی منہ زور کیسے ہو گئی۔ دلاور آگے بڑھتا ہے۔ اماں سائیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں بس دلاور، بس تمہاری کمی تھی جو یہ کر کے تم نے بھی بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ بس میری اولاد کو جب میری فکر نہیں تو مجھے کیوں لگے تم سب کی؟ اماں سائیں کہتی سیڑھیوں کی طرف چلی گئیں۔ رک جائیں اماں سائیں، رچ آواز اونچی آواز میں کہتی ان کے قدم روک لیتی ہے۔ مجھے بھی اس رشتے سے زیادہ چاہیے، میں طلاق چاہتی ہوں۔ اس کے بلند الفاظ میں خاموشی اختیار کر کے یہ دلاور غصہ ضبط کرنے والی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے، اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جانم ایسے نہیں کہتے، ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، اس لیے چپ چاپ ایسی بات کی تو؟ آنکھوں سے کہا جانے والی نظر تھی جو ارش کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتا اسے اس پر ڈرا رہا تھا کہ تبھی اماں سائیں ایک طرف طنزیہ مسکراتی دوبار سے نیچے آتی ہیں۔ دیکھیے اماں سائیں، مجھے اس گھر میں رہنے اور آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھے طلاق چاہیے ابھی۔ ارش یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی کہ دلاور غیر مشکل پیدا کر سکے، مگر وہ بھی دلاور سائیں تھا۔ پھر پہلا اپنی جانم کو کیسے نہ قابو کرتا؟ میں نے کہا نا چپ، خبردار ایک لفظ بھی نکالا ورنہ تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تمہارے ساتھ نکاح کیا، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جو طلاق چاہیے۔ چھوڑو مجھے، تم سب بے غیرت ہو یہاں پر سب۔ ارش نے لحاظ کیے بنا بولی۔ اماں سائیں کا تو میٹر ہی گم گیا تھا اس عام سی لڑکی کے منہ سے یہ لفظ سن کر۔ ارش تیزی سے دکھاتی اپنا بازو زاد کرواتی ہے کہ تبھی اماں سائیں اس کے پاس آتے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہیں۔ کچھ پل کے لیے سب کے منہ بند ہو گئے تھے، آنکھیں حیران گونتی کہ یہ کیا ہوا۔ تھپڑ ارش کو نہیں بلکہ دلاور کو لگا تھا، کیونکہ وہ ارش کے سامنے آتا اس کا تھپڑ بھی کھا گیا تھا۔ اماں سائیں چونک گئی تھی، اور کیوں نہ چونکتی، یہ جو کام کر گئی تھی۔ دلاور کی نظر ایک پل کے لیے زمین پر جھکی تھی، دوسری طرف ارش قدم پیچھے ہوتی ڈر گئی تھی کہ یہ سب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہت اچھا ہوا جو تم نے اپنی بیوی کا تھپڑ کھا لیا، تمہیں بھی عقل آ جائے گی کہ جب بیوی کی زبان قابو سے باہر ہو تو زالہ شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے۔ دلاور آنکھیں اٹھاتے صرف ارش کو دیکھ رہا تھا۔ اماں سائیں اب اور برداشت نہ کرتی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھپڑ جو مار بیٹھی تھی، اور یہ کام ان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ حوریہ اور رحمہ بھی ان دونوں سے کوئی بات کیے بغیر اوپر چلی گئی، کیونکہ وہ اگر کوئی بھی بات کرتی تو اماں سائیں ان کا بھی یہی حال کرتی۔ اور جو آج دلاور کا ہوا تھا، آج سے پہلے اس پر کسی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، مگر آج اپنی ہی ماں کے ہاتھوں تھپڑ کھایا تھا اس نے، صرف اپنی جانم کے لیے۔ سب پتہ نہیں اس کا کیا حال کرے گا وہ۔ مجھے تو لگا تم صرف بے غیرت مرد ہو، مگر یہاں پر تو تم سے بھی اعلیٰ ترین لوگ موجود ہیں۔ وہ پھر سے الفاظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی جو دلاور کی برداشت سے باہر تھے۔ تبھی وہ چپ کرتا، اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑتا، اپنے ساتھ گھسیٹتے والے انداز میں اوپر لاتا، اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کو پیچھے سے کھینچتے تیزی سے آگے بیڈ پر گرا دیتا ہے اور خود آگے بڑھتا اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے۔ ارج اوندھے منہ بیڈ پر جا کر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی قمیض تھوڑی سی پوزیشن سے ہلی۔ آج بتاؤں گا کہ بے غیرت مرد کیا ہوتا ہے اور میں کون ہوں۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، مگر نہیں، یہ جو کینچی کی طرح چلتی ہے، آج اس کو میں کاٹنا ہی پڑے گا۔ جانم سائیں ارج جلدی سے سیدھی ہوتی ہی بیڈ کے اوپر پاؤں کرتی پیچھے کی طرف کو گھسٹ رہی تھی، تب دلاور ایک لمبا سانس لیتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ چلاؤ نا، اپنی زبان سے کہو، مجھے بے غیرت بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا اس سے جبڑا دبوچ لیتا ہے۔ پلیز ایسا مت کریں، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے گھر جانے دیں بس جانم سائیں، اتنا دیر یاد مت کرو اپنے گھر والوں کو، ایسا نہ ہو پھر میں حقیقت میں بھی تمہارے گھر والے صرف یاد بنا دوں۔ وہ آگے بڑھتا اس اپنا جھکاؤ کرتا اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا جن میں صرف خوف جھلک رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتا وہ اس کے لبوں پر فوکس کرتا مزید آگے بڑھتا۔ ارش نے اپنی سانس روک لی تھی، وہ زور سے آنکھیں بند کرتی آنے والے حادثے پر رضامند ہوتی چپ رہی تھی، جبکہ دلاور اس کی کیفیت کو دیکھتا کچھ پل یوں ہی دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کو خود سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ بھی نہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارش نے آنکھیں کمرے کے دروازے کی طرف پر کھولی، دل زور زور سے مچل رہا تھا۔ امی آپ سب سے
امی آپ جب سے آئی ہیں حویلی سے ہو کر تب بھی چپ رہتی ہیں، کچھ بتائیں نا کہ کیا ہوا ہے وہاں پر؟ مجھے تو فکر ہو رہی ہے، رحمہ یونیورسٹی نہیں آ رہی، پلیز امی کچھ تو بتائیں۔ حیدر خالدہ بی کے پیچھے آتے ہوئے چلتا ان سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ کچن میں کھڑی اس کو اگنور کرتی فریج سے کچھ سامان نکالنے میں لگ جاتی ہیں۔ امی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پلیز کچھ تو بتائیں۔ انہوں نے کیا انکار کر دیا ہے ان لوگوں نے؟ حیدر آواز آہستہ کرتا کہتا ہے، دل سے جان حلق تک آ گئی تھی۔ ہاں انکار کر دیا ان لوگوں نے، یہ کہہ کر کہ اپنے بیٹے کو لڑکیوں کی تمیز کرنا سکھائیں۔ پہلے کیا ضرورت تھی یہ حرکت کرنے کی؟ اب وہ کبھی بھی رحمہ کا تم سے رشتہ نہیں کریں گے۔ نہ جانے آج کل کے نوجوان نسلوں کو یہ سب کرتے شرم نہیں آتی؟ خالدہ بی کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیدر کا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ امی دیکھیں آپ بس مجھے بتا دیں کہ ان لوگوں نے رشتے سے کیوں انکار کیا ہے، آخر کیوں؟ خالدہ بی کرسی پر آ کر بیٹھی، تبھی حیدر ان کو کندھے سے پکڑتا نہایت احترام سے کہتا ہے، امی چھوڑو مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے۔ اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو کیا تمہاری برداشت سے باہر ہوتا کہ کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ یوں کرتا جو تم نے کسی کی بہن کے ساتھ کیا؟ ہاں بتاؤ۔ خالدہ بی کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، مزید اپنے غصے کو ضبط کرتی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیدر وہیں پر ان کو جاتے ہوئے دیکھتا پریشان ہو رہا تھا۔ ارے یار میری بات تو سن لو، تمہیں پتہ ہے آج رحمہ کیوں نہیں آئی؟ یار وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے؟ کیا تمہاری بات ہوتی ہے اس سے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کو یہ کہنا کہ حیدر نے تم سے بات کرنی ہے پلیز۔ حیدر سجل کے پیچھے چلتا باتیں کر رہا تھا، تبھی وہ بیزاری لاتے ہوئے روکتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے۔ دیکھو حیدر، وہ تم سے اب کبھی بات نہیں کرے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی بھول جاؤ، کیونکہ تم نے جو حرکت کی یونیورسٹی میں کی تھی وہ سب کو پتہ چل گئی ہے، اور اس کی اماں سائیں کو بھی شکر کرو کہ ابھی صرف اس کا رشتہ کہیں اور طے ہوا ہے، ورنہ وہ جتنے ظالم لوگ ہیں تمہاری لاش بنا کر پھر اس کی ڈولی اٹھاتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کا رشتہ کہیں اور؟ مگر کیوں؟ حیدر نے آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس کا رشتہ اماں سائیں نے کہیں اور کر دیا ہے، اور چند دن بعد اس کا نکاح کروا کر کہیں بھی رخصت کر دیں گی، اس لیے تم اس کو بھول جاؤ اور مشکلات مت بناؤ اس کے لیے، آگے ہی اس کی فیملی بہت ظالم ہے۔ سچل کہتی اس کو بائیں جانب وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ نکاح وہ بھی کسی اور کے ساتھ، رحمہ تم صرف میری ہو، اور دیکھنا تمہارے تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی جان کی بھی قربانی کرنی پڑی تو میں کروں گا، ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، تم صرف میری ہو، نکاح صرف ہم دونوں کا ہوگا۔ حیدر نے پاکٹ سے فون نکالا اور یونیورسٹی سے باہر نکلا، گاڑی کی طرف آتے سڑک کی طرف دیکھا اور فون پر بات کرتے سمجھانے والے انداز میں بتانے لگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں مجھ سے دور کرتا ہے، وہ جلد ہماری ملاقات ہوگی رحمہ۔ رات کے 1 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود سو رہے تھے، مگر اس حویلی میں ابھی بھی 2 شخصیات کے پاس نیند نہ گزری تھی، ایک طرف رحمہ تو دوسری طرف فریش تھی۔ دلاور کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر بالکل بھی نہیں نکلی تھی، اس نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور باہر جا کر ان سے مانگ بھی نہیں سکتی تھی، ایک تو منہ زور زبان جو چلا چکی تھی، اب کون ہوتا جو اسے کھانے کا پوچھتا؟ وہ پھر بھی بھوکے پیٹ سونے کی کوشش کرتی، مگر جیسے تیسے کر کے اس کی آنکھ لگ ہی جاتی ہے۔ رحمہ بھی کمرے میں موجود صرف حیدر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، وہی عمل اس کو بس بار بار یاد آ رہا تھا، ایک تو غصہ اور اوپر سے دل کر رہا تھا کہ خود ہی جان سے مار دے اسے۔ ایسی زندگی ہو جینا کون جینا چاہے گا جس میں ایک لڑکی کے کردار پر تاکید کی جائے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ہی ایسا سمجھیں۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھوں کو بند کرتے سونے کی کوشش کرتی ہے، جب آنکھیں نیند آلود ہونے لگی تو جیسے کسی کی موجودگی محسوس کرتی اس نے آنکھیں کھولی، اور بس یہ آنکھیں ایک بٹن کی شکل لے گئی، کیونکہ وہ جو مقابل کھڑی شخصیت تھی وہ اس کو سوچوں سے بھی باہر تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھتی، کمرے کے ارد گرد نظر گھماتی ہے، جبکہ وہ شخص اس کے پاس آتا ہے، اپنے ایک ہاتھ سے اس کے لبوں پر رکھتا ہے، چپ کرواتا ہے، دیکھو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے رحمہ کے قریب آتے سرگوشی نما کہا اور آہستہ آواز میں کہا، وہ آرام سے ہاتھ پیچھے کرتا ہے کہ تبھی رحمہ چیخنے کی کوشش کرتی ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے، مگر حیدر پھر سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے چپ کروا دیتا ہے۔ میں نے کہا چپ، کوئی شور نہیں ہوگا یہاں پر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارا کہیں اور رشتہ کیسے ہوتا ہے۔
وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے خود سے دور کرنے کی جو ہے شروع کر دیتی ہے۔ اگر شور نہیں کرو گی تو ٹھیک ہے، میں اٹھاتا ہوں ہاتھ۔ وہ آنکھوں سے سمجھاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کرتا ہے۔ رحمہ لمبے لمبے سانس لیتی کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا حرکت کی ہے رحمہ؟ مجھے اس وقت بس تمہیں یہاں سے لے کے جانا ہے اور پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ بہت ہرٹ کرے گا مگر میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ لیو می۔ حیدر گستاخی سے بھرتا اپنی باتوں سے غربت پر رہا تھا جو رحمہ کی برداشت سے باہر تھی۔ تبھی وہ اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتی اس کو چپ کرواتی ہے۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی قابض ہو گئی۔ آنکھیں اٹھاتا ہوا ایک بار بھی ضائع کیے بغیر رحمہ کی کلائی پکڑتا ہے، اس کو بیڈ سے کھڑا کرتا ہے، اپنے سینے پر جھکاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میں نے بہت ہرٹ کیا ہے مگر میرا یقین کرو میں بہت شرمندہ ہوں۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ تم کیسے کسی اور کے ساتھ نکاح کا سوچ سکتی ہو؟ دیکھو ان آنکھوں میں صرف تمہارے لیے محبت ہے۔ رحمہ کے دونوں ہاتھ حیدر کے سینے پر تھے جبکہ جھکاؤ چہرے پر تھا۔ وہ محبت میں قائل آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں کرنا مجھے تمہارے ساتھ نکاح۔ میں اماں سعید اور حویلی کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی محبت میں بغاوت نہیں کر سکتا تو تمہارا مجھے ہی ہے، پھر چاہے جتنا التجا کر لو۔ آئی ایم سوری رحمہ۔ حیدر اپنی بات کے مکمل ہونے پر ہاتھ میں موجود ٹشو اس کے چہرے پر رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو بند کر گیا تھا۔ رحمہ ابھی بھی قدموں پر نہ کھڑی رہ سکی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حیدر نے کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کو اپنے سینے پر جھکا لیا اور آنکھیں نیچے کرتا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جو اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تبھی وہ محبت دکھاتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب اس گاؤں کے ایک گھر سے اونچی اونچی آوازیں گونج رہی تھی۔ ابھی تو کھیتوں پر سورج اپنی ہلکی ہلکی کرنیں چھوڑ رہا تھا۔ ارے میری بیٹی کو کون لے گیا؟ ارے کون ظالم تھا جس نے یہ سب کیا ہے؟ میری بیٹی پتہ نہیں کہاں پر ہوگی۔ ظالموں، اللہ پوچھے تم سب کو۔ شگفتہ بھی رو رو کر سب گھر والوں کو قیامت ڈھا رہی تھی۔ طاہر بھی ان کے گھر پر موجود تھا۔ سب لوگ کسی فلم کو دیکھنے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی باتیں کرتا ایک دوسرے کو نتیجے سنا رہا تھا۔ تبھی ان کے گھر کے باہر ایک سیاہ رنگ کی جیپ رکی جبکہ اس کے پیچھے بھی گاڑیاں تھیں تو سب حیران تھے کہ سائیں سرکار کی گاڑیاں ہیں، پھر یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں؟ وہ اس گھر کے دروازے پر راستہ بناتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ابھی تو ہم اپنی بیٹی کا بیاہ بھی کرنا تھا، نہ جانے کون لے گیا میری جان کو۔ ہائے ربا، مجھے میری بیٹی واپس کر دے۔ شگفتہ ابھی اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے مسلسل رو رہی تھی۔ ارے اماں کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ٹھیک ہے، تیری بیٹی اور ہمارے گھر پر ہماری بیگم کی عزت سے رہ رہی ہیں، اس لیے ہم کو تھوڑی بددعائیں دے کر کیا پتہ قبول ہو کر ہماری جانم کو درد ہو جو ہم چاہتے نہیں۔ اپنے داماد کو پیار سے دعائیں دیا کر۔ اب تو ہمارا اس گھر کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق بن گیا ہے۔ دلاور سفید شلوار میں ملبوس، شانوں پر اجرک اوڑھے ہمیشہ کی طرح مونچھوں کو بل دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شگفتہ بھی اس کی باتیں سن کر کسی بے جان کی طرح اس کے پاس آئی، پاؤں میں گرتی ہیں۔ طاہر کی جان ہے پہ بن آئی تھی کہ اس نے عرش کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ اپنی باتوں کی تصدیق چاہتا تھا۔ سرکار سائیں ہماری بیٹی واپس کر دو۔ نانا ماں یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹیاں رخصت ہونے کے بعد صرف اپنے شوہر کے گھر کی ہو کر رہ جاتی ہیں اور ہماری بیگم ہے، ہم اس کو یہاں پر کیوں چھوڑ دیں؟ آخر حویلی کی عزت ہے وہ ہماری، اس لیے تو ایسا مت بول۔ اب اٹھ یہاں سے، یوں تھوڑی نہ اچھا لگتا ہے کہ گھر آئے نئے داماد کو ایسے خوش آمدید کہنا۔ اور تم سب یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، گھر میں ابھی روٹیاں توڑنی نہیں ہوں گی، یہاں پر منہ اٹھائے آ گئے ہو سب کے سب۔ دلاور غصہ کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھتا ہے کہ تبھی طاہر آگے آتا ہے، اس کا کالر پکڑ لیتا بغیر کسی خوف کے سب لوگ حیران تھے۔ کمینے کہا ہے میری عرش بتا، مجھے تو پہلے ہی دن سے شک تھا کہ تو ایسا ہی کرے گا۔ تو نے ہی اغوا کیا ہے نا ہماری عرش کو۔ طاہر کی گستاخی دلاور کا غصہ زمین آسمان ایک کر گئی تھی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو دور کرتا اپنے کالر کو جھاڑتا ہے۔ تبھی سب لوگ یہ منظر دیکھتے اپنے منہ کھول لیتے ہیں کیونکہ دلاور اس کے چہرے پر 3-4 تھپڑ رسید کیے تھے۔ پہلے تو 2 تھپڑ اس نے ہوش میں کھڑے کھائے تھے مگر اگلا تیسرا اس کو زمین پر گرا گیا تھا۔ خبردار جو اپنی زبان سے ہماری جانم کو کچھ بھی کہا اور تیری اتنی اوقات نہیں ہمارا کالر پکڑنے کی، اس لیے آج کے بعد اپنی اوقات دے کر ہمارے سامنے آنا، سمجھ آئی میری بات؟ وہ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ سبھی گاؤں کے لوگ چپ ہوتے وہاں سے جانے لگے کیونکہ سائیں سرکار نے جو اس کا حال کیا تھا اگر کوئی بھی وہاں رہتا تو اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ اور بند کرو یہ رونا دھونا، خوش ہو کہ تیری بیٹی کا نصیب ہمارے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ اس طاہر کے ساتھ۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ جتنا یہ شریف ہے گاؤں سے باہر تو کبھی بھی اس کا رشتہ نہ کرتی عرش سے اور اس بارے میں سوچتی تک نہ۔ میں بس یہاں یہی بتانے آیا تھا کہ وہ اب میری عزت ہے، اس لیے اب تماشا مت بناؤ ورنہ تم جانتی ہو اماں کہ سائیں سرکار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہتر ہے اب میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شگفتہ بھی کے دل کو سکون ملا مگر طاہر اتنی بھر کے دلاور کے ہاتھوں سے تھپڑ کھا کر دماغی توازن کھو چکا تھا اور دلاور گاڑی میں بیٹھنے والا تھا کہ تبھی طاہر آگے بڑھتے ملازم کے ہاتھ سے بندوق چھینتے دلاور کی طرف نشانہ بناتے گولی چلا دیتا ہے۔ سبھی گولی کی آواز سن کر اس گھر پر سایہ گر گیا۔ پرندے خوف سے چیخنے لگے۔
ہر طرح ملازموں کی بار دوڑ لگ گئی دل تو دلاور کی طرح لیکن مگر کچھ ظاہر کو پکڑنے لگے کیونکہ وہ فائر کر کے وہاں سے بھاگنے لگا تھا مگر ملازموں نے پیچھے کرتے اس کو پکڑ لیا دلاور گولی کھاتے پہلے تو ہڑبڑا گیا تھا مگر تبھی ملازم اس کو سہارا دیتے گاڑی کی پیچھے سیٹ پر لٹاتے ہیں گولی اس کے پیٹ کو چھو کر گئی گزری تھی مگر خون کافی تھا اور اوپر سے لباس بھی سفید جس کو دیکھ کر دل دہل جاتا تھا مولوی صاحب سے کہو کہ تیار رہیں نکاح کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے تم یہاں کا خیال رکھنا وہ اپنے دوست کو سمجھاتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے سب ایک چھوٹے سے فلیٹ میں موجود ہے حیدر رحمٰ کو یہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر رکھا تھا نکاح کی غرض سے مولوی کو بھی بلایا تھا اب پتہ نہیں رحمٰ کا کیا ریئیکشن ہوگا آگے سے کمرے میں آتے ہی رحمٰ سامنے رحمٰ کو پاتا جسے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا مگر صرف کلائی کو رحمٰ یہ کیا ہوا ہے تمہیں وہ اس کی کلائی پر فون دیکھتا فوراً سے آگے بھاگا کیونکہ رحمٰ کا کافی بار کوشش کرنا اس خون کو بہا گیا تھا دکھاؤ مجھے چھوڑو پلیز حیدر مجھے جانے دو اماں صحیح ہم دونوں کو قتل کر دیں گی پلیز مجھے جانے دو خاموش بالکل خاموش چھوڑ آؤں گا تمہیں حویلی مگر پہلے نکاح کرنا ہوگا مجھ سے حیدر ریلیکس ہوتے کہتا ہے اس کی فکر بڑھاتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو کیا یہ کیا بچوں والی ضد ہے اگر اماں صحیح کو پتہ چلا کہ ان کی جوان اولاد ایک آدھی رات باہر گزار کر آئی ہے تو کیا سوچیں گی وہ تم تو ایک لڑکے ہو تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں مگر میں ایک لڑکی ہوں خدا کا واسطہ ہے جانے دو حیدر جو اس بغیر اپنے کام میں مصروف تھا اس پر دھیان دیے بغیر موجود تھا وہ اس کی کلائیوں سے کرسی کو کھولتا اس کی کلائی کو پکڑتا خون کو دیکھتے آنکھیں نم کر لیتا ہے دیکھو کیا حال کر لیا ہے تم نے اب مجھے پہلے یہ پٹی لگانی ہوگی پھر نکاح کرنا ہوگا تم تو ابھی سے مجھ سے کام نکلوانے لگی ہو رحمٰ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا مگر تبھی رحمٰ کرسی سے اٹھتی اس کو دھکا دیتی بھاگنے لگی رحمٰ رکو کہاں جا رہی ہو دروازہ بند ہے جان رحمٰ جو دروازے کی طرف دیکھی تھی سامنے اس کو بند پا کر حیدر جو اس کی کرسی پر بیٹھتا ہے دیوانہ وار کہتا ہے اف رحمٰ تم کتنی معصوم ہو میری جان اچھا باتیں بعد میں پہلے یہ مرہم لگاتا ہوں حیدر اٹھتے کمرے میں موجود ٹیبل کی طرف جاتا ہے ایک باکس کو لاتا ہے اس میں سے پٹی اور روئی نکالتا رحمٰ کی طرف رخ کر لیتا ہے جو ابھی بھی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی ادھر آؤ پٹی کرو کیوں فضول کی ضد لگائے بیٹھی ہو یہاں سے جانے کی اب ایسا کرنا ناممکن ہے محبت کرتا ہوں جب تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوگی نا پھر دیکھنا میرے درد ہونے پر تمہیں بھی محسوس ہوگا کرسی پہ بیٹھتے اپنے کام میں مصروف وہ کہتے اپنی پٹی کو مکمل کر گیا تھا رحمٰ نے آگے سے کچھ نہیں کہا ایک دفعہ نظر اس کے چہرے پر گری سیاہ ہلکی سی شیونگ سرخ سفید چہرہ لبوں کو کھولتے ہوئے دل لگا کر اس کو پٹی کرتا دیکھ پٹی کرتا اب اٹھ کھڑا ہوا تھا چلو یہ تو ہو گیا اب جلدی سے نکاح کر لیتے ہیں پھر تمہیں بھی گھر چھوڑ آؤں گا وہ کہتے کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ رحمٰ روتے ہوئے گالوں کو تر کر رہی تھی آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اب واقعی میں اس کا نکاح حیدر سے ہونا تھا یا پھر نہیں یہ تو وقت نہیں بتانا تھا بوڑھیا یہ سب کیا ہو گیا پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا ہمارے بیٹے کے ساتھ تم حاشر کو کال کرو اور پوچھو کہ کس اسپتال میں ہے دلاور اماں صحیح روتے ہوئے دل بھاری کر رہی تھی حوریہ ان کو کندھوں سے پکڑتی چپ کروانے حوصلہ دے رہی تھی اماں صحیح چپ ہو جائیں پلیز اللہ سب ٹھیک کرتے کا میں کرتی ہوں حاشر کو کال حوریہ فون کو پکڑتی لرزتے ہاتھوں سے حاشر کو کال کرتی ہے مگر تبھی رج جو کمرے میں موجود تھی شور مچاتی سنتی کمرے سے باہر نکلے ملازمہ سے پوچھا یہ شور کیوں ہو رہا ہے کیا بات ہے جو اماں صحیح کر رہی ہیں کس سوالیہ تھی ملازمہ نے حیران ہوتے جواب دیا بی بی جی آپ کو نہیں پتہ کہ سرکار صحیح صبح ہی آپ کے گھر گئے تھے مگر وہاں پر ایک طاہر نامی لڑکے نے گولی چلا دی تو اس کو پکڑ لیا ہے مگر سائیں سرکار ہسپتال میں ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں ملازمہ بتا رہی تھی کہ خون زیادہ بہہ گیا ہے حوریہ نے اونچی آواز میں اس ملازمہ کو بلایا تو وہ فوراً بھاگتی وہاں سے چلی گئی جبکہ ارش کو ڈھیروں عدد شرمندگی نے گھیر لیا تھا نہ جانے کیا خوف تھا کچھ پل یہ خود سے بیگانی ہو گئی تھی پاؤں سے زمین میں جاتی محسوس ہوئی تھی کیا یہی لکھا تھا قسمت میں مانا کہ وہ دلاور سے محبت نہیں کرتی تھی مگر یوں اس کے اس حال میں ہونا اس کو بھی درد دے رہا گیا تھا وہ قدم پیچھے کرتی دوڑ لگاتی اماں صحیح کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اماں صحیح یہ کیا ہوا ہے دلاور کدھر ہے حوریہ اس کو یہاں سے چلی جائے ہم اس کی شکل برداشت نہیں کر سکتے اماں صحیح کا غصہ ابھی بھی تازہ تھا جو یوں کہتی رچ آنکھوں سے آنسو روا کر کے رچ تم پلیز ابھی یہاں سے جاؤ بس دعا کرو کہ کچھ نہ ہو مگر مجھے اس کے پاس جانا ہے پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں خبردار رچ یہ لڑکی وہاں پر گئی اماں صحیح اٹھتی سیدھی پاس آتی ہیں اس کی کلائی پکڑتی کمرے سے باہر گھسیٹتی ہیں
کیا کہا تھا تو نے؟ اس حویلی میں بےغیرت لوگ رہتے ہیں تو سن لے، اب تو بھی یہاں پر رہے گی اور تجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ سب سن لو سب ملازم اس کو کمرے سے اگر میں نے باہر دیکھا تو سب اپنی جان چھپا لینا، مجھ سے ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اما صاحب کہتی ارش کو کمرے میں بند کرتی ہیں، وہاں سے چلی گئی۔ وہ حوریہ کو ساتھ لیتی ہے حویلی سے جانے ہی لگی تھی کہ سامنے حاشر اور دلاور آتے نظر آئے۔ حاشر نے اس کو سہارا دیا تھا۔ اما صاحب حیران تھی کہ یہاں ہر کیسے آ گئے، مگر اس وقت حیرانگی سے زیادہ فکر کا حق تھا۔ دلاور یہ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں اما صاحب، بس تھوڑا بہت خون بہہ گیا تھا گولی کی وجہ سے، مگر اب میں ٹھیک ہوں۔ ارش کدھر ہے؟ اس وقت بھی ڈھیٹ بنے ہو کہ ارش کدھر ہے؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں ہسپتال لے جاؤں۔ یوں گھر پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اف اما صاحب میں بھی آ رہا ہوں ہسپتال سے، اب جا کر کیا کروں گا؟ دیکھ کر مجھے بس اپنے کمرے میں آرام کرنا ہے۔ ارش سے کہیں کہ کچھ بنا کر کھلا دے، بلکہ رہنے دے، میں خود ہی کہہ لوں گا۔ اب چلتا ہوں۔ دلاور نے حاشر کا سہارا چھوڑ کر کہا۔ تبھی حاشر نے اس کو بازو سے پکڑا۔ یار دیکھ تو لے، کتنی چوٹ لگی ہے تجھے؟ اما صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہسپتال چلتے ہیں۔ ہائے چھوڑ یار، سمجھا کر، اپنی بیگم کو اتنا دکھ نہیں دینا چاہتا، ایک رات کا اس کے لیے نہیں جا سکتا۔ دلاور آنکھ مارتے کہتا ہے۔ حاشر کو بھی ہنسی آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتا ہال میں داخل ہوتا، جاتے کمرے میں جا رہا تھا، مگر تبھی اس کا کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی کھڑا تو نہیں، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے میں کمرے کو اون لاک کیا، کیونکہ اما صاحب نے ارش کو اسی کے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا کہ لاک کس نے کیا کمرہ، مگر پھر تبھی سسکیوں کو سوچتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو زمانے ارج بیڈ کے کارنر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ آ گئے کہیں؟ وہ دلاور کو دیکھتی فوراً سے آگے بڑھتی پریشان ہوتی اس کے قریب تر قریب ہو رہی تھی۔ اس کو یہ بھی ہوش نہ ہرا کہ ایسا کرنا وہ ناپسند کرتی تھی۔ کیوں رو رہی تھی تم جانم؟ دیکھو تمہارے طاہر نے گولی ماری ہے مجھے، وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ دلاور لبوں پر ہنسی دباتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ زور کی لگی ہے، تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنے شوہر کی، سارے کپڑوں پر خون لگ گیا ہے تمہارے معصوم شوہر کا۔ دلاور ایک نظر لباس پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ کپڑے بدلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیٹھے، میں لاتی ہوں کپڑے۔ کیا سچ میں؟ دلاور آنکھیں بڑی کرتا ہے۔ ارش کا سر جھکا گیا۔ پھر ایک کام کرنا، بدل بھی خود دینا۔ یار ہلا بھی نہیں جا رہا۔ دلاور کی بات پر ارش نے نظریں اٹھائی تھیں۔ جانم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو ہسپتال میں ہی کپڑے بدلوا لیتا، مگر کیا کروں، وہاں پر میری بیگم جو موجود نہیں تھی، مگر خیر کوئی بات نہیں، اب تو ہے نا۔ دلاور تھوڑا سا بیڈ کے اوپر کو بیٹھتا، اپنی قمیض کے اوپر والے بٹن کھولتا ہے، پھر بازو سے بٹن کھولتا ہے، اس کو کھینچتے اوپر کرتا ہے۔ اب ارش کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کب آگے کچھ کرے گی۔ میں کسی ملازم کو بھیجتی ہوں۔ ارش کہتی موڈی تھی، تبھی دلاور ایک دم اٹھتا، اس کی کلائی پکڑتا اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر یوں اٹھنے کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے، جس کے باعث اس کی آنکھوں خوفی انقلاب لے آئی ہے۔ رک جاؤ، میں خود بدل لوں گا کپڑے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک کام کر دو، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے، اور اپنے لیے کچھ اچھا سا بنا لاؤ تاکہ میں باتھ سے باہر آؤں تو کھانا تیار ہو۔ مجھے پتا ہے تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے کسی ملازمت سے کہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ دلاور کی آنکھیں صرف ارش کے چہرے پر تھی، دیوانہ وار کو دیکھ رہی تھی وہ، اس کی نظریں بھی خود پر جما گیا تھا۔ ارش بھی بس اس کی طرف دیکھتی آنکھیں نم کر گئی کہ کیسے اس کو پتا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اوپر سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ آنکھیں روک سنوار لی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم مجھ سے محبت وصول کرنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں، اس حالت میں بھی۔ دلاور شانوں سے پکڑتا اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اس کا دن بدل رہا تھا، تبھی وہ آنکھیں چھڑاتی جیسے تیسے کرتی وہاں سے باہر چلی گئی۔ دلاور بھی ایک زورتا کہکا لگاتا کپڑے بدلنے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ یہ رحمہ کدھر ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہی، جاؤ اسے کہو کہ آج تیار ہو جائے، رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ حوریہ سے کہتی اما صاحب بیڈ پر بیٹھی ملازمہ کو سمجھا رہی تھی کھانے کے متعلق۔ اما صاحب میں نے رحمہ بی بی کو صبح سے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کدھر ہے وہ؟ ملازمہ جو کام کے متعلق سے سمجھ رہی تھی فوراً بولی، کیا مطلب تمہارا؟ کدھر گئی وہ لڑکی؟ اما صاحب کہتی اٹھی تھی، مجھے نہیں پتا اما صاحب وہ کدھر ہے، مگر ہم نے سارا کمرہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ملی۔ کیا بکواس کر رہی ہو پاگل لڑکی، جاؤ دیکھو کدھر ہے وہ۔ اما صاحب میرا یقین کریں، وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، مجھے تو
تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے حویلی سے۔ ملازمہ نے بے لگام باتیں کر ڈالی۔ اماں سائیں کی برشتی بچی تھی۔ ملازمہ اور حوریہ نے آگے بڑھتے ان کو سنبھالا تھا۔ رحمہ دیکھو میں آ گیا ہوں، جلدی سے سائن کر دو۔ حیدر کمرے میں آتے ہاتھ میں پیپر تھامے رحمہ کی طرف آتا ہے۔ حیدر مجھے گھر چھوڑاؤ پلیز۔ نہیں جان، ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یہ سب کرنے کو تمہاری اماں سائیں نے مجبور کیا ہے۔ اگر وہ میرے رشتے سے انکار نہ کرتی تو آج اپنے گھر پر ہوتی، مگر وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جلدی سے سائن کرو۔ حیدر آگے بڑھتا پیپر سامنے کرتا ہے۔ رحمہ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ان کو تھاما۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، تم نے ایک بے بس لڑکی سے اپنی انا میں آ کر یہ نکاح کیا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اب رحمہ تم کیوں بول رہی ہو؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے ہی نکاح کر رہا ہوں۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں تمہیں منا لوں گا، پہلے سائن کرو۔ حیدر نے پین آگے کرتے کہا، جسے رحمہ نے چند منٹ بعد پکڑا۔ بہت گڈ، اچھے سے معلوم ہے تمہیں کہ سائن کیے بغیر نہیں جا سکتے تم یہاں سے، جلدی سے سائن کرو، ہم دونوں کو ایک کر دو۔ رحمہ کے کانوں میں بار بار اماں سائیں کی آواز گونج رہی تھی، یعنی نہیں کوئی کرتا کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی قبول، اس نے کچھ کیا ہوگا تبھی تو رشتے کے لیے لے کر آئے ہیں اس کی ماں۔ رحمہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے ان پر اپنی مہر لگا دی اور دام کے لیے حیدر کی ہو کر رہ گئی، مگر سائن کرنے کے بعد ہاتھوں سے پین زمین پر جا گرا تھا۔ وہ پین کو زمین سے اٹھاتا رحمہ کے گوش میں دیکھتا ہے۔ حیدر کچھ بھی نہ کہتے پیپر تھامے وہاں سے چلا گیا، جبکہ رحمہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ارج کمرے میں آتی کھانے کا ٹرے بیڈ پر رکھتی ہے اور ارد گرد چکر لگاتی ہے، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے پریشان لگ رہی تھی۔ دلاور بات کا دروازہ کھولتا باہر نکلتا ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، وہ کیا لگا رکھی ہے تم نے جانوی؟ دلاور ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ دلاور بیڈ پر بیٹھتے کہتا ہے۔ ارج بھی چند فاصلے پر بیٹھی تھی۔ دلاور بالوں میں تولیہ ہلاتے ہوئے ارج کو اپنی آنکھوں کی تپش میں لیتا ہے۔ جانم کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ میں نے ملازمہ سے سنا ہے کہ رحمہ گھر سے بھاگ گئی، میرا مطلب چلی گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کدھر ہے؟ مجھے نہیں پتا، ابھی ملازمہ سے سنا ہے۔ دلاور فوراً سے اٹھا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا، مگر سیدھا اماں سائیں کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا میں سنا اماں سائیں رحمہ نہیں ہے حویلی میں؟ کدھر چلی گئی وہ؟ دلاور نے آتے ہی سوال پوچھا، مگر ارج اس کے پیچھے موجود تھی۔ بڑے صاحب آپ کو کچھ نہیں پتا، اماں سائیں نے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ نے کہا تو اماں سائیں نے اس کی طرف دیکھتے باہر جانے کو کہا۔ کیا مطلب کہ رشتہ طے ہو گیا اس کا، اور مجھے کچھ بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ آخر کیوں؟ ہاں طے تو کیا تھا اس کا رشتہ، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اولاد ہی بے فیض ہو تو یہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، اب ہمارا مکالمہ کر کے ہی آئے گی تیری بہن۔ اماں سائیں چپ ہو جائیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ دلاور آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس بیٹھتے چپ کرواتا ہے کہ تبھی حوریہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آتی ہے۔ سب کی بے اختیار نظر اس پر گئی تھی، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اماں سائیں وہ رحمہ واپس آ گئی ہے، دیکھیں وہ واپس آ گئی ہے اماں سائیں۔ حوریہ کی باتیں اماں سائیں کا خون کھول گئی تھی، اور اب وہ یہاں واپس کیا کرنے آئی ہے؟ تبھی وہ غصے سے اٹھتی باہر چلے گی، مگر دلاور بھی اٹھتا اور باہر جانے ہی لگتا تھا زمان کے ارج آتی ہے اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا اپنی محبت جتاتے باہر لے جاتا ہے، مگر باہر حیدر اور رحمہ حال میں کھڑے تھے۔ کیا کرنے آئے ہو واپس یہاں پر؟ دل نہیں بھرا ہمیں مار کر جو دفن کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اماں سائیں گرجتے ہی بولی، اور دیکھو اس لڑکی کو اپنے عاشق کے ساتھ آئی ہے۔ اماں سائیں دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان جس سے آپ کی قبر تک بات جائے، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، ایک پاکیزہ رشتے میں بندھے ہیں۔ حیدر نے رحمہ کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھتے ہوئے خوف کہا، دیکھو لڑکے عزت تو وہ جو اب ہماری چلی گئی ہے، نکاح کرنے سے تم نے یہ جتایا ہے کہ تم اس حویلی کی لڑکیوں سے پہلے عیاشیاں کرو گے، پھر تم نہ چاہتے ہوئے اس سے نکاح کرو گے۔ اماں سائیں چبا چبا کر کہہ رہی تھی، اماں سائیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلط رشتہ نہیں بنایا، اور خدا کی قسم یہ میری محبت ہے، میں اپنی محبت سے عشق کرتا ہوں۔ کیوں چپ ہے تو؟ رحمہ بتا نا کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا، کیا تو نہیں کرتی تھی اس سے محبت؟ رحمہ کی نظر جھکی دیکھ کر وہ کہتی ہے، پلیز اماں سائیں میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا یقین کریں، بیٹی جیسی ہو مگر بیٹی نہیں۔ ان کے بولے یہ الفاظ رحمہ کے دل پر لگے تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے، جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کو کہو کہ تمہیں یہاں سے لے جائے۔ اماں سائیں کمر دکھاتی جانے لگی، رک جائیں اماں سائیں۔ حیدر کہتے رحمہ کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتا ہے، اس کا واپس لگ رہا تھا، آپ اس کو معاف کر دیں، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا مجھ سے نکاح کرنا، مگر میں نے اس کو زبردستی مجبور کیا۔ حیدر کے چہرے پر رحمہ کی نظر پڑی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اس حویلی میں رہنے دیں گے؟ نہیں کبھی نہیں، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اماں سائیں آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، بس آپ اس کو معاف کر دیں، یہ نہیں رہے گی آپ کی ناراضگی کے ساتھ میرے پاس۔ تو کیا کریں ہم؟ تمہیں یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اماں سائیں نے صاف کو انکار کیا۔ حیدر پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ رحمہ کوئی بھی رشتہ نہ پاتے شوہر کا ہاتھ پکڑتے جانے کس کہتی، جبکہ حیدر اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا سر کو نفی میں رنجش دیتا جانے سے انکار کرتا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے اصل بات کی، اس کو چھوڑ دو ابھی اور اس وقت طلاق دو اسے۔ اماں سائیں کی گئی بات سب کی جان نکال گئی۔ اماں سائیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی بچے، وہ بھی ابھی کے لیے، اگر ایسا ہے کہ ان دونوں نے نکاح کر لیا ہے تو آپ خوش ہوں کہ ان میں عقل ہے، ورنہ
جو لڑکے ہوتے ہیں آج کے دور میں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ دلاور آخر میں بول پڑا۔ حاشر بھی ہال میں آتے یہ سب دیکھ کر چونک گیا تھا مگر خاموش رہا۔ جاؤ، میں معاف نہیں کیا تمہیں، مگر تم یہاں پر اس گھر میں نہیں رہو گی تب تک جب تک ہمارا تم دونوں پر غصہ نہ ختم ہو جائے۔ اماں نے بھی ہار مان لی تھی کیونکہ ان کے لیے رحمہ کے آنسو نہایت تکلیف دہ تھے۔ رحمہ آگے بڑھتی ان کا ہاتھ چومتے ہوئے اپنے ماتھے سے لگاتی گئی، یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ حاشر تھوڑا سا ان سے دور ہوتے ہوئے حوریہ کے پاس آتے پوچھنے لگا، چپ کرو، کیوں اماں سے مرواؤ گے؟ بعد میں بتاتی ہوں، ابھی چپ کر جاؤ۔ حوریہ دانت پیستی کہتی خاموش ہو گئی جبکہ حاشر بھی اس کی مان گیا تھا۔ اماں ان سب کو چھوڑے اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ حیدر بھی رحمہ کا ہاتھ تھامے اس حال سے باہر نکلا تھا۔ رحمہ اور حیدر گھر کے آگے تھے۔ خالدہ بی نے ان دونوں کو پیار دیا اور ان کے نکاح ہونے پر کیونکہ وہ اب متفق تھی اس رشتے سے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ حیدر رحمہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی اسے اپنی بیٹی مانتی تھی، کوئی بحث نہ کرتی۔ انہوں نے ان دونوں کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں چھوڑ دیا۔ رحمہ یہ سب کیا ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں سوئیں گے کیا جو یوں الگ الگ بستر لگا رہی ہو تم؟ حیدر نے صوفے پر بیٹھے پڑے بستر کی طرف دیکھا کیونکہ وہ ابھی بات سے باہر نکلا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ تو کیا تمہارے پاس بھی نہیں رہنا؟ سونے کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ کمفرٹ کو سیدھا کرتی لیٹ جاتی ہے۔ نہیں اب ایسا نہیں ہے، میں نے تم سے یوں بات کر رہا ہوں، ایک تو تم سے نکاح کیا ہے اتنی مشکل کے ساتھ اور اوپر سے تم مجھے اس جنگ میں جیتنے کا اعزاز یوں ہی انعام دینے کی بجائے یوں رویہ دکھا رہی ہو، دیکھو اچھا نہیں ہے یہ سب، اپنی بکواس بند کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ رحمہ اونچی آواز میں بولی، اگر ایسا نہ کرو تو کیا کرو گی تم؟ حیدر اپنا دل اس کی طرف کرتا باریک قدم لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا سوری، اب تو معاف کر دو مجھے، دیکھو اتنی مشکل سے تم مجھے ملی ہو اور اب ناراض ہو گئی تو پھر میرا دل بجھ جائے گا تو اس سے مجھے کیا لگا، یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ حیدر مزید آگے بڑھتا اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، سوچ تو ابھی بھی بہت کچھ رہا ہوں اپنے اور تمہارے بارے میں، مگر وہ کیا ہے نا، اب سوچ ہی سکتا ہوں کہ کر نہیں سکتا، مگر کوئی بات نہیں، میرے اللہ کو مجھ پر تمہاری محبت سے زیادہ محبت ہے۔ جس طرح سے انہوں نے تمہیں نہایت میرے نصیب میں لکھا ہے اسی طرح سے میری محبت بھی تمہارے دل پر لکھ دے گا جو تم پر مت فرض ہو جائے گی۔ حیدر اس پر جھکتا ہے، اس کی چوڑیوں پر ہاتھ رکھتا، ماتھے پر بوسہ دیتا ہے مگر چند پل کے لیے وہ پیچھے ہٹا۔ رحمہ کی آنکھیں بند تھیں، نہ جانے کیا سکون تھا اس کی غربت میں۔ محبت اگر نکاح میں ہو تو غربت میں سکون جنت کی مانند ہوتا ہے۔ آج ان کی محبت بھی نکاح کی شکل میں مکمل ہو کر ان کا نام بن گئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے اب خود سے باندھے گئے تھے۔ خدا کرے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، پھر ہم دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی جایا کریں گے، اور ہاں پھر سب کو میں بتاؤں گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں نے اسے انتقام لینے کے چکر میں خود کو ڈھیروں نقصان کر لیا۔ حیدر شاعر سے کہتے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ رحمہ نے صوفے پر پڑا تکیہ اس کی طرف پھینک کر جسے حیدر نے بڑی مہارت سے تھام لیا تھا۔ دونوں کے چہرے اس وقت خوش تھے۔ ارج یار دیکھو نا یہ کیا ہوا مجھے؟ دلاور شیشے کے سامنے ہٹتے ارج کو پکارا جو میز پر کچھ چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ دکھائیں مجھے۔ ارج ناسمجھی کی حالت میں کہتی اس کے پاس آتی ہے، یہ دیکھو میری مونچھوں سے تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ آج رات بس یہی پوچھنا تھا۔ دلاور کی معصوم سا چہرہ بنا کہا تو ارج کے گال شرم سے لال ہو گئے تھے۔ کس نے کہا آپ سے کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گی؟ مجھے کوئی پاگل جانور نے نہیں کہا آپ کے ساتھ سو جاؤں۔ دلاور نے پیچھے ہوتے ارج کی طرف رخ کیا کیونکہ وہ اب شیشے میں اپنے عکس سے باتیں کر رہا تھا۔ جانا میں نے تو سونے کی بات ہی نہیں کی، پھر تم نے کیوں کہا؟ وہ میں ارج نظریں زمین پر پھیرتی کہتی ہے کیونکہ وہ آگے کا اندازہ لگاتی کہہ چکی تھی۔ ہاں تم تو کہو ایک شریف عورت ہو، اگر ہم کہیں تو بے غیرت مرد۔ ماں جانم صحیح بات۔ دلاور ارج کی ٹھوڑی پر اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر کرتا کہتا ہے ویسے تم نے اچھا نہیں کیا۔ دلاور نے آدھی بات کی۔ کیا؟ ارج نے پوچھنا چاہا۔ وہی تمہاری وجہ سے دلاور صاحب نے پہلے بار تھپڑ کھایا ہے اور تمہارا حق بنتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مرہم ہی لگا دیتی، مگر نہیں، تم تو خوش ہو گی اس وقت۔ ایک تو دلاور کا اس کو پورا الفاظ یاد دلانا اور اوپر سے تھپڑ، یہ سب ارج کو شرمندہ کر گیا تھا۔ کبھی وہ بچوں والا چہرہ بناتی رونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو رونا ڈھنگ سے بالکل بھی نہیں آتا۔ اوہ دیکھو جاننا ہم ایسے نہیں کرتے، چپ بس چپ۔ دلاور اس کو اپنی سائے میں لیتا ہے، چپ کرواتا ہے، اس کی کمر سے لادنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا اب چپ بھی کر جاؤ۔ کیوں مجھے اماں سے ایک اور تھپڑ کھلوانا چاہتی ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ارج رڑک کر بولتی ہے۔ دلاور اپنی سائے میں اور مضبوطی لاتا ہے، اس کے گرد ہاتھوں کو مالش کرتے اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا ہے۔ رات کے سیاہ بادلوں میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ آپ کہتے کیوں نہیں اماں سے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
حوریہ نے آج سیاہ رنگ کا جوڑا پہنا تھا، صرف عاشر کی مرضی کا، مگر وہ اس لباس میں کافی حد تک پری لگ رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ رنگ شلوار، گوٹے کی کڑھائی اور نیٹ کا دوپٹہ لیے نہایت حسین پری لگ رہی تھی۔ عاشر بھی سادہ رنگ کے جوڑے میں ہی تھا۔ دونوں کو دیکھ کر صرف ایک ہونے کا ثبوت ملتا تھا۔ حوریہ نے عاشر کی گود میں سر رکھ کر کہا تو عاشر نے چہرہ بادلوں سے ہٹائے شرارتی لہجے میں دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ دلاور بھائی کی طرح مجھے بھی اماں صاحب سے تھپڑ کھانے کو ملے؟ وہ تو آپ ہی ادھر سے عشق والا عشق کرتے ہیں اور تم مجھ سے بس لڑائی کرتے ہو۔ اچھا نہیں ہوگا مجھے تم سے بھی کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ عاشر کی بات ہو رہی ہے چونکہ کیا مطلب آپ کا؟ آپ میرے لیے بس اماں صاحب سے چند تھپڑ نہیں کھا سکتے؟ تو ٹھیک ہے، میں بھی جا رہی ہوں، بیٹھے رہیں یہیں پر ظالم صاحب۔ حوریہ کی باتیں سنتا وہ مسکرا رہا، مگر اب تو حوریہ اس کی گود سے سر اٹھاتی وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ حوریہ اپنی شانوں سے بھاگنے کی وجہ سے دوپٹہ نیچے پھسل چکی تھی۔ تبھی عاشر اس کا پلو پکڑتا پیچھے سے روکتا ہے اور وقت وہیں تھم سا گیا تھا۔ اچھا، تو میں نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول؟ کیونکہ میں مجھے کیسا لگا یہ میں کمنٹ بالکل بھی پاس نہیں کروں گی، کیونکہ فی الحال تو اس ناول کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ لیکن کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اور یقین کریں کہ اس ناول کو پڑھ کے مجھے لگا کہ شاید میری اردو ٹھیک نہیں ہے یا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں، لیکن شاید میری ہی اردو ٹھیک نہیں ہے یا مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ رائٹر تو انہوں نے جو بھی لکھا ہے ٹھیک ہی لکھا ہوگا۔ لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا میں ٹھیک طریقے سے چناؤ کروں اور ٹھیک طریقے سے بولنے کی میں نے بالکل کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے لائننگ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش تھی کہ میں صحیح طریقے سے پڑھ لوں۔ تو آپ لوگوں کی خاطر میں نے کوشش کی ہے کہ میں صحیح طریقے سے پڑھ لوں، تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں مسئلہ نہ ہو۔ لیکن لکھنے میں کچھ مسٹیک تھیں یہ، تو جسے پڑھنے میں مجھے بھی مشکل ہو رہی تھی۔ آئی تھنک املا کی کچھ زیادہ مسٹیک تھیں، جس کی وجہ سے اگر ایک لائن میں کچھ املا کی مسٹیک ہوں تو پھر اس جملے کو پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ میں اچھے طریقے سے پڑھ لوں، اور مجھے امید ہے کہ میں نے اچھے طریقے سے ہی پڑھا ہوگا اور آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا۔ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ امید ہی کر سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ناول لے کے آؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کس طرح کا ناول پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو اس طرح کا ناول فراہم کرنے کا۔ تو اب ملتے ہیں کل نیکسٹ ناول کے ساتھ، اور خدا حافظ۔